अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद बहुत मुश्किल गुजर रहा हो उसको अच्छा और आसान कर दें। तो हमेशा याद रखें, काइंडनेस के साथ पेश आएँ। बाकायदा तौर पे शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 35 डिग्रीज रहेगा, और अगर बात करें कम से कम टेम्परेचर की तो 26 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ हवा 13 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी और 20% चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है। और आपको पता है कि फैसलाबाद का मौसम आजकल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी बादल आ जाते हैं, कभी भी धूप निकल आती है और मौसम बदलता रहता है। लेकिन क्योंकि गर्मी है, धूप है, आप लोगों ने कोशिश करनी है अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और लाजमी तौर पे इस समर डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स जो है वो यूज़ कर देखें, उनको ट्राई ज़रूर करें। किसी भी पानी की बोतल को ठंडा कर लें और उसके अंदर कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो आपको पसंद हैं उनको ऐड कर लें, थोड़ा फ्लेवर भी हो जाएगा और साथ ही साथ आप अपने आप को हाइड्रेटेड भी रख सकें। बिल्कुल हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है इस समय में अपने आप को, क्योंकि अगर आप अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रखते बहुत सारी बीमारियां हैं जनाब जो आपको जकड़ सकती हैं। उनसे बचने के लिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, लेकिन कोशिश करें कि इसके साथ साथ साफ पानी पिएं और कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिससे आप पेट की बीमारी में मुब्तला हो जाएं, क्योंकि आजकल गैस्ट्रो और डायरिया जैसी बीमारियां जो हैं और वायरल इन्फेक्शंस पेट के जो हैं वो काफ़ी आम होते चले जा रहे हैं। तो जनाब उनसे बचने के लिए अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अच्छा जिएं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि हम रोजाना की बुनियाद पे आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को छुपाए मत रखें, बल्कि उसकी वीडियो बनाएं 30 सेकंड की और हमें व्हाट्सएप करें। आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, आपके अंदर स्केचिंग का टैलेंट है, एक्टिंग का टैलेंट है, होस्टिंग का टैलेंट है, कोई भी टैलेंट मौजूद है, जस्ट उसकी 30 सेकंड की वीडियो आपने बनानी होगी और व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपके अंदर आपकी कोई भी सेलिब्रेशन है तो सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने की 30 सेकंड की वीडियो बना के सालगिरह की भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम ऑन स्क्रीन उससे भी दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि शहर फैसलाबाद की आबादी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और आबादी बढ़ने के साथ साथ ट्रैफिक भी बढ़ती चली जा रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, आज भी फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, किसी हद तक चेंज हुआ है लेकिन इतना मेजर चेंज इस सिटी के अंदर नहीं आया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शाहराहों पे, अहम शाहराहों पे, बड़ी शाहराहों पे ट्रैफिक जाम अक्सर मिलता है। सर्कुलर रोड हो या फिर इसके साथ साथ रेलवे रोड हो, चनियोट रोड हो, सरगोदा रोड हो या दीगर रोड्स के ऊपर ट्रैफिक के मामला जो है वो काफ़ी खराब दिखाई देते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स भी शहर फैसलाबाद के अहम शाहराहों के खराब है, जिनके अंदर कचहरी बाजार चौक हो, हमीरपुर बाजार चौक हो, जीसी यूनिवर्सिटी चौक हो या फिर इसके साथ साथ अहम शाहराएं दीगर हों जो कि शहर के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ट्रैफिक सिग्नल खराब होने के साथ साथ ट्रैफिक वार्डन तो वहां पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रैफिक के हालात जो है वो काफ़ी हद तक खराब है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज खास तौर पर नया चार्ज हमारे CTO फैसलाबाद ने संभाला है। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब तनवीर अहमद मलक साहब, तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हमारे 41-24 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे मुल्क पाकिस्तान का बड़ा सहाफत का नाम है। तो सर वेलकम करते हैं आपको भी शो के अंदर। तो तनवीर साहब की तरफ चलते हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर क्या विजन लेके आए हैं, नया ओहदा संभाला है आपने, मसाइल बहुत ज्यादा है, तो एक इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि आपको दिया गया है शहर फैसलाबाद के हवाले से, क्या कहें? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओहदा CTO का यकीनन मैंने नया संभाला है, लेकिन तकरीबन 28 साल पर मुहित मेरी ये पुलिस सर्विस है और उम्र गुजरी है इसी दश्त की स्याही में। तो फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, यकीनन बड़ी आबादी का शहर है और फिर इंडस्ट्री के हवाले से पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। तो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो इलाका जात हैं वहाँ से लोग यहाँ पे आके नकल मकानी करके अपने रोज़गार के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में यहाँ पे मुंतकिल होते हैं। ज़ाहिर है फिर उस हवाले से आबादी बढ़ती है, फिर ट्रैफिक मसाइल। तो इंशाअल्लाह मेरी अपनी जो है वो कोशिश यही है कि हम जो ट्रैफिक के जो चैलेंजेस हैं उनसे नबुर्द आजमा होने के लिए हमने अपनी जो स्ट्रेटेजी है तो वो बेसिकली मेरी कोशिश है कि बजाय इसके कि लोगों को फाइन करें, लोगों को सजाएं दें,
میری کوشش ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, لوگوں کے اندر ٹریفک اویئرنیس جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے, لوگوں کو آگاہی دی جائے ٹریفک رولز کی, ان کے فوائد اور رولز جو ہیں ان کو فالو نہ کرنے کے نقصانات. لیکن ساتھ ساتھ جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو سزا جزا کا سلسلہ ہے یہ بھی مقصد ہے, یہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے. پینلٹیز بھی ہیں, وائلیشنز کے اوپر مختلف سزائیں بھی ہیں, ایف آئی آرز بھی درج ہوتی ہیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ میں لوگوں کے اندر یہ ایک اویئرنیس جو ہے مختلف چینلز پہ آ کے, میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, سیمینارز کروا کے, تو لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس دیں تاکہ لوگ خود بخود اس طرف مائل ہوں کہ جی وہ ٹریفک رولز کو وائلیٹ نہ کریں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے لوگ جو ہے وہ ٹریفک رولز کو وائلیٹ کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں. تو یہ جو ان کی سوچ ہے نا, اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. میں یہ مشن لے کے آؤں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فیصل آباد کی جو شاہراہیں ہیں, جو فیصل آباد کی سڑکیں ہیں, وہاں پہ جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ دیر رکنا نہ پڑے, ٹریفک بلاک نہ ہو. اور اس حوالے سے جو مختلف کونوں خدروں میں لوگ جو ہمارے افیشل جو ہیں رائٹ لیفٹ پہ, ان سب کو اکٹھا کر کے بجائے دفتروں میں اور ادھر ادھر لگانے کے, تو ان سے کام لینے کی ہم نے ٹھانی ہے. ان لوگوں کو انشاءاللہ جو ہے وہ پہلے بھی ہمارے پاس کوئی تقریباً 1100 کے قریب ہمارے پاس جو ہے وہ سٹاف موجود ہے. تو ان لوگوں کو جہاں جہاں پہ ہماری کمی ہے تو وہاں پہ ہم ان لوگوں کو لگا کے فیصل آباد کی عوام کو بہتر سہولیات باہم پہنچانے کا عزم کیے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی دے. بالکل انشاءاللہ ہم یہی دعا کریں گے کہ آپ کا جو مشن ہے, جو آپ کا ویژن ہے, وہ آپ پورا کر سکیں. سر ظفر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سر کیا لگتا ہے اسٹریٹجی, اگر ہم اویئرنیس کے حوالے سے جس طرح انہوں نے بات کی, کوئی فرق پڑے گا عوام میں جب اگر ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے, یا پھر کیونکہ جس طرح سے لاہور یا اسلام آباد میں کیا جا رہا ہے کہ کیمراز کا استعمال کیا جا رہا ہے ڈفرنٹ جگہ پہ, ٹیکنالوجی کی مدد لیتے ہوئے لوگوں کے گھروں تک چلان جو ہیں وہ پہنچانا شروع کر دیا. ابھی آئی تھنک موٹر وے کے اوپر یہ شروع کیا گیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ شہروں میں بھی لایا جائے. کون سی اسٹریٹجی بہتر لگی ہے؟ صرف اویئرنیس سے آپ کو لگتا ہے فیصل آباد کی عوام سدھر جائے گی؟ تھینک یو ویری مچ. بہت اہم موضوع آج چنا ہے آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ سی ٹی او صاحب جو ہیں, ایک تو مجھے اس لیے بھی اچھے لگے ہیں, آج پہلا دن ہے تو ان کی جو گفتگو ہے اس میں ایک مجھے لٹریری پن جو ہے ان کی میں دیکھ رہی تھی آپ اسمائل کر رہے تھے جب وہ سنا رہے تھے. ہاں, مجھے اچھا لگا. میری کمزوری ہے شعر و ادب, تو اچھا لگا کیونکہ شعر و ادب سے وابستہ لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ ان کا ذہن, ان کی سوچ بڑی حسین ہوتی ہے. تو وہ حسن جو ہوتا ہے وہ ان کے کام میں بھی کہیں نہ کہیں ضرور جھلکتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ سوچ آپ کی بہت خوبصورت ہو اور اس کا اظہار جو ہے عملی شکل میں کہیں نہ کہیں اس کی جھلک نظر نہ آئے. سی ٹی او صاحب کی گزارش میں, ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو اسٹریٹجی وہ ذہن میں ان کے ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینا, یہ اویئرنیس کیمپین بہت عرصہ چلتی بھی رہی ہے اور بہت اویئر بھی ہیں لوگ. اس وقت ضرورت گورنمنٹ کے اینڈ پہ کچھ کرنے کی ہے, محکموں کے اینڈ پہ کچھ کرنے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک سگنل خراب ہے تو اویئرنیس وہاں کیا کرے گی. شہر کے بیشتر علاقوں میں سگنل خراب ہے. ہمارے قریب ہی یہ الائڈ ہاسپٹل چوک چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو سگنل خراب ملے گا. شہر کی بہت اہم شاہراہوں پر ان کی ری اسٹرکچرنگ کی, ری ڈیزائننگ کی ضرورت ہے, چوکوں چوراہوں کی. ابھی لاہور پہ جتنا انویسٹ کیا گیا, سگنل فری بنا دیا ان کو, ضرورت ہی نہیں ہے ٹریفک وارڈنس کی. مطلب آپ کو ہر جگہ بغیر ٹریفک وارڈنس کے پورے لاہور میں ٹریفک رواں دواں نظر آتے ہیں. ہمارے ہاں بہت بڑے پیمانے پر کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جتنا بڑا یہ شہر ہے اس کے شایان شان یہاں کا ٹریفک سسٹم جو ہے نا وہ نہیں ہے. مطلب ہمارے ایک سی ٹی او ادھر رہے ہیں, نام ذہن سے نکل رہا, انہوں نے تجویز بھی کیا تھا کہ پورے نشاندہی کی تھی کہ پورے شہر میں کہاں کہاں کس کس چوک کی, چوراہے کی, کس وہ جو یو ٹرن ہوتے ہیں ان کی وہاں ریسٹرکچرنگ, ری ڈیزائننگ کی ضرورت ہے. لیکن وہ ہو نہیں پاتا. ایک ہمارے ہاں ایک اور پرابلم ہے کہ سگنل جو ہیں یہ براہ راست ٹریفک پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ کارپوریشن نے یا پہلے انتظامیہ کرتی تھی, وہ ان کی ذمہ داری. یہ ان کو لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں سگنل لگا کے دیں, ضرورت ہے, یہ کریں, لیکن آنے ادھر سے ہیں. اور بلدیاتی ادارے ویسے عضو معطل بنے ہوئے ہیں, گورنمنٹ ان کو اون ہی نہیں کر رہی. تو ابھی یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے
اور جو ادارہ جاتی ہے کہ جو ایک کوآرڈینیشن سنکرونائزیشن ہونی چاہیے وہ ہے نہیں، مجھے نظر نہیں آتی. اور اوورآل ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی شعبے میں صرف ٹریفک پولیس کی بات نہیں، فیصل آباد کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ٹریفک سگنل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں نہیں، اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں، گڑھے پڑے ہوئے ہیں سڑکوں میں، پانی کھڑا ہوا ہے، بجلی نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں نئے سٹی آف فیصل آباد سے یہ توقع کرنا کہ وہ آتے ہی کوئی بہت بڑا کام سر انجام دے لیں گے، جبکہ وہ اس معاملے میں انڈیپینڈنٹلی کوئی بہت بڑے ڈیسیجن لینے کی پوزیشن میں بھی نہ ہوں، جو دوسرے محکموں پہ ڈیپینڈ بھی کرتے ہوں بہت سارے معاملات میں، تو وہاں پھر ان کا جو دائرہ اثر یا دائرہ کار ہوگا وہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں پھر ان کے لیے ڈیلیور کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اپنے تئیں جہاں ان کے براہ راست اختیار میں چیزیں ہوں گی وہ میں سمجھتا ہوں کہ توقع کی جا سکتی کہ وہ ان پہ فوری طور پہ کر دیں گے. اچھا سر، اویئرنیس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے سٹی صاحب. سر آپ کو نہیں لگتا کہ تعلیم جو بچوں کو دی جاتی ہے وہ روزمرہ زندگی کو بھی نکھارنے کا کام کرتی ہے، تو کیوں نہ بچوں کے نصاب میں ایک ٹریفک اویئرنیس کے حوالے سے ایک چیپٹر رکھ دیا جائے جس میں ان کو ٹریفک رولز کے حوالے سے سکھایا جائے، ان کو پتا ہو کہ کون سے سگنل پہ کس طرح سے رکنا ہے، اشارے جو بورڈز لگائے جاتے ہیں ادھر کو مڑنے کا یا سیدھا جانے کا یا رستہ بند ہونے کا، یہ بیسک چیزیں ان کو اگر پتا ہوں تو نصاب میں شامل ہونے سے میرا خیال ہے بہت ساری مشکلات کا حل ہو جائے. اچھا یہ ویسے حنان آپ نے جب پڑھا ہے مجھے نہیں مطلب میرا خیال ہمارے دور میں تھا، کہیں نہ کہیں تھا کہ وہ ریڈ سگنل ہو تو کیا کرنا ہے، رکنا ہے، گرین ہو تو چلنا ہے، یلو ہو تو سٹارٹ ہو جاتے ہیں آپ چلنے یا رکنے کے لیے. تو اس میں مزید ضرورت ہے کہ اس کے لاز اس کی باقی چیزیں اس میں مزید اس وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے کہ کس طریقے سے. ایون لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا سڑک کراس کہاں سے کرنی چاہیے، ویسے تو یہ سبجیکٹ ہوتا تھا لیکن بڑے پیمانے پر اویئرنیس کیمپین چلتی رہتی ہے، اب بھی چلنی چاہیے. لیکن جیسا یہ نصاب میں یہ ہونا چاہیے اسی طرح نیوٹریشن کے بارے میں ہونا چاہیے. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. انسان کی خوراک جو ہے صحت مند ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اچھی خوراک کھائے، اس کو بھی نصاب کا حصہ ہونا چاہیے اور ٹریفک لاز جو ہیں ان کو بھی حصہ ہونا چاہیے. بالکل درست کہا آپ نے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی آئی تھنک بہت ضروری بھی ہے آج کے وقت میں کہ ہم لوگ ساتھ ساتھ چلیں چیزوں کو لے کر. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک وقت پہ اسکولوں میں سکھایا بھی جاتا ہے، ہوپ کہ زیادہ اویئرنیس کریٹ کی جائے بچوں کے لیے اسپیشلی. اگر بات کریں کرنٹلی فیصل آباد کی ٹریفک سچویشن کے حوالے سے کہاں کہاں پہ لگتا ہے کہ فوری تبدیلی کی ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی بیکاز آپ نے ابھی جوائن کیا ہے، ہمیں آئیڈیا ہے کہ ابھی وقت لگے گا چیزوں کو بہتر ہونے میں یا کوئی بھی چیز جو ہے اس کو ہینڈل کرنے میں، لیکن کرنٹلی کہاں پہ مسائل نظر آ رہے ہیں؟ میری جو اس وقت ٹاپ پرائرٹی ہے وہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں، اور میں نے بلکہ اس سلسلے میں ڈائریکشن بھی یہی اپنے سٹاف کو پاس آن کیے ہیں کہ جو راستے جو شاہراہیں ہماری ہسپتالوں کو جاتی ہیں تو وہاں پہ جو ہمارے رکشا ہیں یا مقصد ہے کہ موٹر سائیکل ہیں ان کی وجہ سے وہ چوک ہو جاتے ہیں. تو ان کو جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف جو ہے نا وہ جیسے اب لاری اڈا ہے یا اس کے علاوہ ہمارا یہ جی ٹی ایس سٹینڈ ہے، یہاں پہ جو ہے اکثر یہ پرابلم ہوتا ہے. تو اس کو ابھی ہم 3-4 جو چوک ہیں ان کو ہم کلیئر جہاں پہ ہمیں مجھے، اور پھر اس کے بعد ستیانہ روڈ ہے. ستیانہ روڈ کی حالت جو ہے وہ میں نے وزٹ کیا ہے وہاں پہ. پھر کچھ پچھلے دنوں جو ہے مسلسل جو بارشوں کا سلسلہ تھا تو اس حوالے سے بھی مقصد ہے کہ جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا، مقصد ہے کہ اس حوالے سے بھی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے ابھی. تو یہ 3-4 جگہیں جن پہ اس وقت ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو کم از کم ہسپتال تک آپ کی رسائی جو ہے نا وہ مقصد ہے کہ ایزی ہونی چاہیے. آپ ٹریفک میں پھنس کے نہ رہ جائیں، آپ اس میں جو ہے نا الجھ کے نہ رہ جائیں. اچھا سٹاف کے حوالے سے بتائیے گا، سٹاف کی کمی کا سامنا ہے؟ جی نہیں، سٹاف کی کمی کا الحمدللہ سامنا نہیں. میرے پاس اس وقت تقریباً 1100 کے قریب سٹاف ہے. تو اس میں جو ہماری اپرووڈ اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً ہماری ہے کوئی 1350 اور 1060-70 کے قریب میرے پاس اویلیبل ہے. تو ان میں سے پھر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے جو مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں، مختلف جو ہماری تحصیلیں ہیں، مختلف وہاں پہ ہم نے نئے جو ہے نا وہ ڈرائیونگ سکولز ٹیسٹ سینٹر بنائے ہیں، تو وہاں پہ لوگ جو ہے ہمیں بھجوانے پڑے. تو پھر اس کے بعد جو مختلف رائٹ لیفٹ جو ہے نا جو مقصد ہے کہ کارنر ہوئے تھے لوگ ان کو نکالا ہے وہاں سے. تو ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے پاس جو ہے نا نفری کی کمی جو ہے وہ الحمدللہ نہیں ہے. اچھا اس میں حنان تھوڑا سا سیٹی صاحب کی اجازت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اپرووڈ اسٹرینتھ ہے پہلے تو وہ پوری نہیں ہے، لیکن یہ اسٹرینتھ آج سے میرا خیال ہے کوئی 13-14 سال پہلے اپروو ہوئی تھی.
उस वक्त की ज़रूरत के तहत इतने रखे गए थे कि Approve इतने किया होने है। चाहिए तो फिर हमारा गुजारा हो सकता है। तो इन 13-14 सालों में तो वैसे ही ट्रैफिक फैसलाबाद की जो है वो कितनी उसमें बढ़ गई। इजाफा हो चुका है और कितने नए चैलेंजेस सामने आ चुके हैं। मेरा ख्याल है कि उस वक्त जो अप्रूव्ड स्ट्रेंथ थी वो भी पूरी नहीं हुई, उसमें बहुत सारे लोग छोड़ गए, कुछ ज़ाहिर है को अल्लाह को प्यारे भी हो जाते हैं, कुछ दूसरे शहरों में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको भेज दिए जाते हैं। और इसलिए मेरा ख्याल है कि ट्रैफिक वार्डन्स की कमी अभी का ज़रूरत है हमें, बल्कि मज़ीद भर्तियों की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी के तनासब से कम है। जितनी गाड़ियों की तादाद इन 14-15 सालों में बढ़ चुकी है वो बहुत, उसके मुकाबले में बहुत कम है ट्रैफिक वार्डन, तो वो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है हमें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो जनाब इसका कोई आप एनालाइज करें ना, मतलब अभी तो हम आपको नहीं, क्योंकि आप नए नए आए हैं, थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करें, एनालाइज करने के बाद कोई फैसला करें इस हवाले से। हाँ, इसमें यह है कि मकसद है कि अपना मुझसे ज़्यादा आप जहाँ पे बैठे हुए हैं और रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं और मकसद है कि ऑन एयर होते हैं, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं, तो आपने ये यकीनन देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में हुकूमत वक्त ने पंजाब पुलिस, हाईवे पेट्रोलिंग और ये जितने लॉ एनफोर्सिंग हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उसमें मकसद है कि खासी जो है ना वो भर्तियों के हवाले से वो मकसद है कि इजाफा हुआ है और मकसद है कि पै दर पै भर्तियों का एक सिलसिला है जो चल रहा है। तो जाहिर है ये चीज़ें जो हैं वो हुकूमत वक्त के जो हमारे जो अपना ऑफिसर्स हैं, जो हमारे जो मकसद है कि चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब हैं, उन सब के इल्म में ये चीज़ है और वो इसी के ऊपर सोच विचार करके तो ये भर्तियों का जो सिलसिला है ये चला हुआ है। इंशाल्लाह उसमें ट्रैफिक वार्डन्स भी। फिर सबसे अहम जो चीज़ मैं आपके तवज्जुह से फैसलाबाद के लोगों तक ये पहुंचाना चाहूँगा कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं इंतहाई कामयाबी के साथ लाहौर और इस्लामाबाद मकसद एक चल रहा है, तो अब फैसलाबाद का भी इंशाअल्लाह जो है वो पाइपलाइन में है। तो वो जो अपना आपने देखा होगा कि जो लाहौर आप अक्सर जाते होंगे तो उस जो हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स है उन कैमरों के की वजह से तो वैसे भी जो है ना वायलेशंस बहुत कम हुई हैं। उसमें आपको पता ही नहीं होता, तो आप अगर वायलेट थोड़ा बहुत करते हैं तो आपको उस वक्त पता चलता है जब आपके दरवाजे के ऊपर आपका जो मकसद है कि वायलेशन जो चिट है, जो चालान है वो आके दस्तक देता है, तो फिर आपको मकसद है ख्याल आता, फिर आप साइकोलॉजिकली तो जाहिर है जब नेक्स्ट टाइम जब आप रोड के ऊपर बाइक पे जाएं, गाड़ी पे जाएं तो आप मोहतात होंगे, तो उससे हादसात की रेशो में भी खासी कमी वाक़ई हुई है। तो जब वो सिलसिला इंशाअल्लाह दिन वो दूर नहीं है तो वो हुकूमत वक्त की प्रायोरिटी में है कि यहाँ पे फैसलाबाद में भी फिर यहाँ के जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी इसी के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। हमारी उनसे गाहे बगाहे जो है वो मुलाकात होती है, उनके जो ख्यालात हैं वो सुनने को मिलते हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह इसके पीछे हैं और ये फैसलाबाद में जल्द इंशाअल्लाह जो है ना ये सिस्टम मुतारिफ करवा देंगे। बिल्कुल, मजीद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आज बात कर रहे हैं फैसलाबाद की ट्रैफिक के हवाले से, जो कि बहुत वक्त से निगलेक्ट होती हुई आ रही है, लेकिन अब नई उम्मीद है, नए जो ऑफ कोर्स हमारे पास सीटीओ हैं और हमारी उनसे बहुत सारी उम्मीदें जो हैं फैसलाबादियों की जुड़ी हुई हैं। सर जफर भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे शो के अंदर भी जो लोग आते हैं, स्पेशली ताजिर बरादरी जो यहाँ पे आती है या बिजनेसमैन जो यहाँ पे आते हैं, वो हमेशा घंटा घर के हवाले से बात करते हैं, जो कि फैसलाबाद का अगर हम हेरिटेज भी देखें तब भी बहुत प्रोमिनेंट है और अगर बिजनेस वाइज देखें तो भी बहुत प्रोमिनेंट है। क्या अब आकर ज़रूरत है कि वहाँ पर भी थोड़ा सा फोकस किया जाए, कोशिश की जाए कि वहाँ की जो ट्रैफिक के हालात हैं उनको भी थोड़ा इम्प्रूव किया जाए? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत ज़रूरत है। और असल में वहाँ सिर्फ ट्रैफिक का नहीं, पार्किंग का भी तो एक बहुत बड़ा मसला जुड़ा हुआ है ना ट्रैफिक के फ्लो के साथ। बिल्कुल, दोनों चीज़ें। अगर हमारे यहाँ कोई पार्किंग प्लाजा ही नहीं है और शहर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका है, तो ऐसे में ट्रैफिक का फ्लो बिल्कुल बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी तातुल के जारी रहे, ये बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस पर यकीनन सीटीओ साहब को भी और जो भी मुतल्लिकीन दीगर हैं, पार्किंग कंपनी के जो मदारुल महाम हैं,
ان کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے پارکنگ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے اور ٹریفک بھی رواں دواں رہے. گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کا تو بہت برا حال ہے. خاص طور پہ جھنگ بازار سے تو آپ پیدل بھی نہیں گزر سکتے بعض اوقات. میں ایک دفعہ گیا تو پھنس گیا تھا. میں پیدل رستہ ڈھونڈوں کہ پیدل ہی گزر سکوں تو یوں فٹ پاتھ دکان کے بالکل ساتھ جوڑ کے وہ 5-5, 7-7 فٹ آگے کو انہوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں اپنے جو ٹھیلے وغیرہ کہہ لیں یا ان کا سامان رکھا ہوا دکان سے نکال کے. تو پیدل جو جا رہا ہے وہ ظاہر سڑک کے سینٹر سے تو نہیں گزرے گا, وہاں تو ٹریفک پھنسی ہوئی. تو بندہ کہیں نہ کہیں رستہ ڈھونڈتا ہے کہ پیدل ہی گزر جائے. یقین کریں پیدل کا بھی رستہ نہیں ملتا بعض اوقات. یہ صورتحال ہے. یہ اس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے پلس جو میونسپل کارپوریشن کے متعلقین ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنا رول ادا کریں. اور ٹریفک کے حوالے سے یقیناً سی ٹی او صاحب کو اس کا سوچنا چاہیے کہ کس طرح ممکن ہو سکے کہ شہری آئیں اور ٹریفک بھی چلتی رہے, پارکنگ کا بھی مسئلہ حل ہو سکے. تنویر صاحب کوئی جوائنٹ وینچر کریں نا آپ میونسپل کارپوریشن کے ساتھ مل کے گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں کو تقریباً یہاں پہ کو 7-8 ماہ ایس پی لال پور ٹاؤن بھی میں اپنے فرائض جو ہے نا وہ میں نبھا چکا ہوں. تو جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں واقعی جو ہے وہ جو بازار ہیں ہمارے جو گھنٹہ گھر ہے اور اس کے ساتھ جو 8 ہمارے بازار ہیں تو وہاں پہ وہ چونکہ ایک ہب ہے بزنس کا تو ہر آنے والا آدمی جو ہے نا وہ اس نے مقصد ہے کہ خرید و فروخت کے سلسلے میں یا گھومنے گھامنے کے سلسلے میں اگر آتا ہے اس نے گھنٹہ گھر آنا ہے, گھنٹہ گھر اس نے دیکھنا ہے. تو وہاں پہ پارکنگ موٹر سائیکل کی ہو رکشہ کی ہو اس حوالے سے جو ہے نا بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور پیدل بھی وہاں سے گزرنا محال ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں پہلے بھی مقصد ہے کہ ابھی انشاءاللہ میری بلکہ آج ہی ہم نے ایک شیڈول کی ہوئی ہے میٹنگ جو ہمارے وہاں پہ ایسوسیشنز ہیں ان کے جو پریزیڈنٹس ہیں ان کے ساتھ آج میری ایک سٹنگ ہے. تو اس میں کچھ مقصد ہے کہ ہم 1 وے کا اس کا ہم کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو سہولت ہو, آسانی ہو. تو ظاہر ہے پھر یہ جیسے آپ کو بتایا نا کہ ان معاملات کا کوئی فوری حل تو ہوتا نہیں ہے, مقصد یہ کہ ٹائم کنزیومنگ ٹارگٹس ہوتے ہیں, لیکن اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو جلدی کریں, ہم اس کو پرائرٹی پہ کریں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ پروفیشن میں کس طرح سے آئے, پولیس مین کے پروفیشن میں کس طرح سے آئے آپ؟ بیسیکلی تو میں سوشل ورکر تھا. پنجاب یونیورسٹی سے میں نے MSc کی تھی سوشل سائنسز ریسرچ میں. تو یہ میری زندگی کا پہلا ایگزام تھا کمپٹیشن کا. تو وہ میں نے اپلائی کیا انسپیکٹر پولیس کے لیے اور ایکسائز انسپیکٹر کے لیے. تو آئی کوالیفائڈ فار بوتھ. تو بعد میں پھر میں نے فرسٹ اٹیمپٹ جی فرسٹ اٹیمپٹ ہے جی. تو میں نے پھر اس پولیس کا ہی ہم چونکہ دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں اس حوالے سے ذرا سادہ واقع ہوئے ہیں تو میں نے پولیس کا ہی جو چونکہ وہ انتخاب کیا تو بس پھر اسی میں جو ہے نا وہ آ گیا. اچھا ویسے مختلف جگہ پوسٹنگ رہی ہے آپ کی, لال پور ٹاؤن میں بھی رہے, اس کے علاوہ آپ جو ہماری ہائی وے پولیس ہے اس کے اندر بھی رہے, پھر کچھ دیر کے لیے آؤٹ آف سٹی بھی چلے گئے تھے, اب واپس CTO کا عہدہ آپ نے سنبھالا ہے. تو امپورٹنٹ ٹاسک جو دیے گئے آپ نے اس میں سب سے زیادہ چیلنجنگ کون سا تھا؟ دیکھیں جی پولیس کی جو لائف ہے وہ تو چیلنجز سے بھرپور ہے. تو آپ کی جو ہے نا وہ میں اطلاع کے لیے عرض کروں کہ میں نے جو ہے یہاں الحمدللہ بہت اچھی اسائنمنٹس بحیثیت افسر محتمم تھانہ. پھر اس کے بعد مجھے جب یہ 2000 میں نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو تھی تو اس میں مجھے پھر سلیکٹ کیا گیا. تو وہ بڑی اہم اسائنمنٹ تھی اس وقت کی جو نیب کے حوالے سے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز اے پرائڈ فار می کہ پنجاب پولیس کے جو آفیسرز تھے 4 یا 5 لوگ آئے تھے, I was one of them. اوکے جی الحمدللہ. پھر اس کے بعد مقصد ہے کہ وہاں پہ پھر اس کے ساتھ FIA میں میری پوسٹنگ رہی, فیڈرل انویسٹیگیشن, مقصد ہے کہ اس میں وائٹ کالر کرائم کے اور بینکنگ کرائم کے حوالے سے. دیٹ واز آلسو اے پرائڈ. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں نے پیس کیپنگ مشنز یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ میں نے 3 مشنز کی ہیں اور الحمدللہ اپنے سینے پہ 2 میڈل سجا کے میں واپس آیا ہوں. اس مشنز کے حوالے سے پھر یہ ہے کہ دنیا کے 29 ممالک مجھے گھومنے کا موقع ملا, دنیا گھوم پھر کے دیکھی. تو چیلنجز تو ہر فیلڈ میں جیسے آپ کا سوال تھا, چیلنجز تو آئے مختلف جگہوں پہ. تو دیکھیں کئی دفعہ زندگی میں خصوصاً جب ہم مشن پہ تھے تو وہاں پہ تو 1-2 دفعہ بالکل موت یوں چھو کے گزر گئی. اچھا
لیکن زندگی تھی تو کبھی گھبرائے نہیں. مقصد ہے کہ پائے استقامت جو ہے نا اس میں اللہ کے فضل و کرم سے کبھی ڈگمگائے نہیں, اور اللہ نے ہر جو ہے وہ میدان میں کامیابی دی, اور یہ سب میرے والدین کی دعا کا. بالکل. اور آئی تھنک آج کے نوجوان کے لیے تو اور بھی ضروری ہے کہ آپ کی جیسے کہانی ہے, آپ کی جو زندگی کی سٹوری ہے, اس کو سن کے ہم شور بہت سارے نوجوان موٹیویٹ ہوں گے اس طرف آنے کے لیے, اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے, انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے. ڈیفینیٹلی ایک انسپریشن ہے. سر ظفر, آج کے جو نوجوان ہیں وہ کتراتے ہیں ڈفرینٹ طرح کی پوزیشنز میں آنے میں یا کچھ فیلڈز میں آنے میں, اسپیشلی جہاں پر آپ اپنی جان جو ہے وہ سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے ان نوجوانوں سے, کیا کہیں گے کہ کس طرح سے ان کو بھی آگے آنا چاہیے اور انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے؟ مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے آپ کے سوال سے. اصل میں جاب تو کہیں پی ایم کی بھی نکلے تو لاکھوں درخواستیں آ جاتی ہیں. آپ ایک پولیس کانسٹیبل کی جاب نکلے تو اگر کوئی 2000 پوسٹیں ہوں تو میرے خیال کو 50,000 درخواستیں آ جائیں گی. تو اس لیے تھوڑا سا اس کو, لیکن آپ جوش جذبے کی بات کر رہی ہیں. میں جو خاص طور پہ نوجوانوں کو مشورہ دینا چاہوں گا, جوش اور جذبہ نہیں ہوتا اپلیکیشن کے پیچھے, وہ جاب کی ضرورت ہوتی ہے نا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بات, جو ایک ایڈوائس ہے جو ہم نے ان بہت سارے سالوں میں نوٹس کی ہے کہ پرابلم کہاں ہے. نوجوان جو ہیں بہت سارے, سب نہیں, اچھے بھی بہت سارے ہوں گے, لیکن بہت سارے لوگ وہ نوکری چاہتے ہیں, وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, ڈیزرو نہیں کرتے. ان میں پیشہ ورانہ اہلیت کی یا ٹیلنٹ کی بڑی شدید کمی ہوتی ہے. ایون ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ہماری رپورٹرز کی جاب, بہت سارے اور شعبوں میں جابز کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے, لیکن ہمیں وہ مطلوبہ جو اہلیت اور قابلیت کے حامل لوگ نہیں ملتے. آتے ہیں لوگ, ڈگریاں بھی ان کے پاس ہوتی ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہوتا, کوئی ان کے پاس وہ ایک اندر وہ موٹیویشن, وہ جذبہ, وہ منیمم نالج وہ بھی نہیں ہوتا. ان کو بندہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے کہاں سے یہ ڈگریاں لے لی, کون سے ادارے نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے کے. بیسیکلی وہ ڈگریاں تو بیسیکلی ان کے وہ کہتے ہیں کہ فیسوں کی رسیدیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے اتنے سال یہاں فیسیں دی ہیں. تو ان کی ڈگری اگر گم کر دیں تو وہ ثابت نہیں کر پاتے کہ وہ ایم اے ہیں یا بی ایس کیا ہوا ہے. تو وہ سب سے پہلے ڈگری پیش کرتے, میں نے یہ کیا ہوا ہے. تو وہ اگر سائڈ پہ رکھ دیں, ان سے بات کریں تو وہ چیز نکلتی نہیں. تو یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے کہ ڈگری, محض ڈگری کا حصول مقصد نہیں ہونا چاہیے. آپ اس میں محنت کے ساتھ لرن کریں, نالج حاصل کریں. تو میں کہتا ہوں کوئی دنیا کی طاقت آپ کا راستہ روک ہی نہیں سکتی. آپ انڈسٹریلسٹوں کو دیکھ لیں, وہ رو رہے ہوتے ہیں ہمیں اسکلڈ لیبر نہیں ملتی. ہم بھی رو رہے ہیں کہ ہمیں مطلوبہ معیار کے حامل جو ہیں وہ لوگ نہیں ملتے رپورٹنگ سیکشن کے لیے, اور بہت سارے ہمارے سیٹیں موجود ہوتی ہیں, بندے نہیں ملتے. نوجوان رو رہے ہوتے ہیں ہمیں جابز نہیں ملتی, ہم کہتے ہیں ہمیں اہل لوگ نہیں مل رہے. تو یہ جو گیپ ہے نا, یہ فل کرنے کی ضرورت ہے. لوگ محنت کر کے ڈگری لیں, تعلیم حاصل کریں, تو پھر ان کے لیے راستہ کھلا ہے. بالکل. پھر وہ یہ گلا کرتے نظر نہیں آئیں گے کہ بالکل. اینڈ آپ دونوں کی ایک شیئر جو انٹرسٹ ابھی تک نظر آیا ہے وہ آرٹ میں یا شاعری میں کہہ لیں, مجھے لگا ہے. تنویر صاحب کا بڑا لگاؤ ہے شاعری کے ساتھ اور بک ریڈنگ سے بہت محبت رکھتے ہیں جہاں تک مجھے علم ہے. تو سر یہ علم کے ساتھ, ادب کے ساتھ جو محبت سے وابستگی ہے آپ کی, کتنی دیر سے؟ جی یہ بیسیکلی یہ بچپن سے ہے. جی بچپن سے ایسے ہے کہ میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ ریٹائرڈ جج ہیں, اللہ انہیں زندہ سلامت رکھے. تو جب میں تیسری اور چوتھی کلاس میں پڑھا کرتا تو میرے جو بڑے بھائی جان تھے تو وہ ہمارے گھر میں مشاعرے ہوا کرتے تھے. ارے کیا بات ہے. تو اس وقت سے پھر مجھے جو ہے نا وہ شعر و ادب سے. سر کوئی شاعری سنائے نا ہمیں بھی. تو میں خود شاعر تو نہیں ہوں, خیر کسی کے سب سے دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے شعری ذوق رکھنا. ہاں ہاں. تو ایک شاعرانہ ذوق, شعری ذوق رکھنا, یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ ایسے بندے بہت قیمتی ہوتے ہیں. بالکل. اور سننا چاہیے. آپ چلیں ان کا پسندیدہ کلام سنتے ہیں. پسندیدہ کلام جو فیوریٹ کوئی بھی شاعر جو آپ کے. تو اسی پروگرام کے توسط سے, اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارا پولیس کا یوم شہداء ہے. تو ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا, ان کو داد تحسین دینا, ان کے قدموں میں محبتوں کے, عقیدتوں کے جو
پھول ہیں وہ نچھاور کرنا، اور ان کی فیملیوں کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے، ہمارے پیارے پاکستان کے بے شک کل کے لیے وہ قربان کر دیا. تو آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا اور اس بات کا اعادہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ان کی جو فیملیاں ہیں وہ تو شہید ہو گئے، اور آپ نے سنا میں آپ کے علم میں ہے کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. تو زندہ ہیں وہ، اللہ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہیں. ان کی فیملیاں جو ہیں، ہم آج پنجاب پولیس کے، پاکستان سندھ پولیس ہو، کوئی بھی پولیس ہو، ان کے جو شہداء ہیں ان کی فیملیاں ہماری ذمہ داری ہیں. ہم ان کے بیٹے بھی ہیں ان کی فیملیوں کے، ہم ان کے بھائی بھی ہیں، بے شک اور ہم ہر حوالے سے دامے درمے سخنے ان لوگوں جنہوں نے اپنا خون دے کر آبیاری کی ہمارے اس چمن کی، تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہم دعا گو ہیں. بے شک. تو یہ پروگرام جیسے آج مجھے دعوت ملی تو میرے اندر یہ تھا کہ میں اس حوالے سے یہ پیغام دوں گا. تو باقی رہا شعر و ادب کی اس میں تو مجھے اب بھی مقصد ہے کہ وہ امجد اسلام امجد کی ایک غزل کے چند اشعار جو ہیں وہ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ اگر کبھی میری یاد آئے آہا تو چاند راتوں کی نرم دل کی روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا. آہا آہا. اگر وہ نخل فلک سے اڑ کے تمہارے قدموں میں آ گرے تو جان لینا یہ استعارہ تھا میرے دل کا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. اور اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو اور اس کی دیوار جان نہ ٹوٹے، آہا وہ آہا. اپنی ہستی نہ بھول جائے. اگر کبھی میری یاد آئے، اگر کبھی میری یاد آئے. کیا بات ہے جناب، بہت خوب بہت خوب، بہت زبردست جناب. اچھا، شاعری میں بھی ایک اسپیسیفک مختلف ذرا ذوق رکھنا یہ بھی ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. مطلب شاعری بھی بہت ساری ہوتی ہے لیکن آپ کا ذوق کس سے منسلک ہوتا ہے یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. بہت خوبصورت باتیں، بہت خوبصورت شاعری. اصل میں جو کلام کسی کا بھی ہو، جو سنانے والا یہ بیسیکلی انتخاب اس کا ہوتا ہے نا، وہ انتخاب کرتا ہے بے نا، شک، بے شک. منتخب کرتا ہے کہ میں نے کیا، اس کو کیا پسند ہے. تو یہیں سے آپ کے ذوق کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی چیزیں پسند ہیں. تو وہ بیسیکلی آپ اپنے مزاج کے مطابق پسند کرتے ہیں نا. جیسے جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ ویسی ہی کمپنی پسند کرتے ہیں. تو اسی طرح جو آپ کا انتخاب ہے، آپ کی تحریر ہے، آپ کی گفتگو ہے، وہ آپ کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو یہاں پہ لیں گے جناب ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آگے 14 اگست بھی آ رہی ہے اور محرم الحرام بھی آ رہا ہے. تو 14 اگست کے اوپر آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ روڈز کے اوپر منچلے نوجوان جو ہے وہ ٹریفک رولز کی وائلیشن کرتے نظر آتے ہیں. ون ویلنگ جو ہے وہ بہت ساری اہم شاہراہوں کے اوپر کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے حادثات بھی پیش آتے ہیں ون ویلرز کے ساتھ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے شہری جو کہ وہاں پہ سفر کر رہے ہوں ان کے ساتھ اگر کسی قسم کا حادثہ پیش آ جائے ان ون ویلرز کی وجہ سے وہ بھی زخمی ہوتے ہیں. تو اس کے لیے پولیس نے کیا پلان تشکیل دیا ہے اس حوالے سے بھی جانتے ہیں. تو تنویر صاحب، کیا پلان ہے آنے والے دنوں کے لیے؟ امپورٹنٹ اسائنمنٹس ہوں گی آپ کے لیے؟ جی، محرم الحرام اور 14 اگست کی آمد ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ محرم الحرام میں چونکہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پولیس کو جو ہے نا وہ عاشورہ کے جو جلوس ہوتے ہیں ان کو گزارنے کے لیے کچھ روٹس جو ہیں وہ راستے بند کرنے پڑتے ہیں، گلیاں چوک کرنی پڑتی ہیں. تو وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو جلوس ہیں، جو ہمارے فقہ جعفریہ کے جو بھائی ہیں، تو ان کی جو مجالس ہیں تو ان کو ہم جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ان کے راستے میں ان کی عبادت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو یہ 10 دن ہوتے ہیں ہمارے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں محرم کے. تو اس میں الحمدللہ فیصل آباد میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی اچھی یہ روایت ہے، چونکہ ایک محرم الحرام جب میں ایس پی لال پور ٹاؤن تھا تو میں یہاں پہ میں گزار کے گیا ہوں، میں نے ڈیوٹی کی ہے یہاں پہ. تو بہت اچھا مقصد ہے کہ یہاں پہ تعاون ہوتا ہے ہمارا جو پبلک کی طرف سے. تو اس میں خاص طور پہ اس چیز کو بالکل میسج میں یہ دینا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ اگر آپ کو کوئی
کہیں پہ بیریئر لگا ملتا ہے، کہیں پہ آپ کو خاردار تار ملتی ہے، تو مقصد ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی ڈیوٹی والا موجود نہیں ہے تو اس بیریئر کو ہٹا کے یا خاردار تار کو ہٹا کے گزرنا جو ہے نا، وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ قومی ذمہ داری سے جو ہے نا وہ پہلو تہی کر رہے ہیں. اس کو وہیں پہ لگا رہنے دیں. آپ اس کا جو متبادل راستہ ہے وہ اختیار کر کے حب الوطنی کا اور ایک پیٹریوٹک سٹیزن ہونے کا آپ نے ثبوت دینا ہے، کیونکہ ہم وی آر ون اینڈ دی سیم تھنگ، ہم ایک ہیں. تو اس حوالے سے پھر دوسرا خصوصاً 14 اگست کے حوالے سے ایکسپریس وے کے اوپر میں نے دیکھا. میری خیر کوشش میری یہ ہے کہ میں انشاءاللہ جو ہے اپنا ون ویلنگ اور یہ جو ہمارے جو ریس وغیرہ ہوتی ہے نا، یہ کہ اپنا جو ہمارا جو ایکسپریس وے ہے اس کے اوپر، تو یہ جمعے کے دن یہ اکثر یہ پروگرام ہوتا ہے، لیکن میں نے وہاں پہ جمعے کے دن میں کنسنٹریٹ کر رہا ہوں. میں نے اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز کی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ ہم ان کو یہ وائلیشن نہ کرنے دیں. وائلیشن سے زیادہ آپ دیکھیں نا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، روز آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. وائلیٹ کرنے والوں کے لیے کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ ان کو کس طرح کی FIRs کٹ ہوں گی، سزائیں کیا دی جائیں گی، جرمانے ہوں گے؟ دیکھیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے جو بڑی سزا ہے وہ یہ سوچ لیں کہ جو یہ وائلیٹ کر رہا ہے ہم اس کے اوپر FIR دے دیں، ہم کچھ بھی کر لیں، اس سے مقصد ہے کہ وہ بڑی معمولی سی چیز ہے. اور خدا نخواستہ وہ اس سلسلے اس حوالے سے اگر کسی ماں کی گود اجڑ جاتی ہے نا، تو وہ اتنی بڑی سزا ہے جس کو والدین ساری زندگی بھگتتے ہیں، ساری زندگی جھیلتے ہیں. بے شک. تو اپنے والدین کو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو کنونس کریں، ان کو ایسا کام ہرگز نہ کرنے دیں. اگر آپ کو اللہ پاک نے رزق کی فراوانی دی ہے تو ان کے مصرف کی اور بہت ساری جگہیں ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مقصد ہے تو اپنے بچوں کو سختی سے نپٹیں ان کے ساتھ. ان کو بالکل مقصد ہے کہ ایسی کمپنی، ایسے دوست جو ہیں ان کے ساتھ جائیں نہ کرنے دیں. اور پھر بچوں کی ہماری ذمہ داری تو ہے، ہم انشاءاللہ ان کے اوپر ہماری جو ہے نا ہم FIR بھی دیں گے اور ان کے خلاف مقصد ہے کریک ڈاؤن بھی ہوگا. لیکن بیسیکلی جو ہے نا ان کو پیغام یہ دینا ہے کہ وہ خود بھی نوجوان ہیں، ہمارے پاکستان کا مستقبل ہے. اور وہ مستقبل جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ مقصد ہے کہ موٹر سائیکل کے اوپر بائکنگ کرتے ہوئے کسی ٹرک کے نیچے آ کے جو ہے نا وہ کچلا جائے، اللہ نہ کرے، خاکم بدان. لیکن وہ خود بھی جو ہے سینسیبل ہیں. تو خدا را نہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو کمپیل نہ کریں کہ ان کے خلاف جو ہے 14 اگست میں وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے، ہاں اب ٹی وی پہ نیٹ بیٹھ کے اپنا جو پروگرام ہو رہے ہیں، جو ہمارے قومی پرچم کی جو ہے نا وہ پرچم کشائی ہونی ہے، یا ہمارے یہاں فیصل آباد کے اندر جو پروگرام ہونے ہیں ان کو جا کے اٹینڈ کریں. ریلیز بھی تو نکالی جاتی ہیں 14 بالکل ریلیز بھی ہوتی ہیں اس میں. تو ریلیز دیکھیں، ریلی کا اگر ایک ود ان پیرامیٹرز آف لا اگر ایک کوئی بھی کام ہے، ریلی ہے، خوشی کا اظہار ہے. ظاہر ہے ہمارے پیارے پاکستان کا یوم پیدائش ہے، ہم بھی مناتے ہیں. صدق یہ نہیں ہے کہ صرف من چلوں کی یا موٹر سائیکل سواروں کی یا بائکرز کی یا کار رائڈرز نے خوشی منانی ہے. ہمیں بھی اس چیز کی خوشی ہے، اس میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بہت ساری بہاریں رہتی دنیا تک ہمارے وطن عزیز کو اللہ نصیب فرمائے. تو یہ میسج ہے ان کے لیے کہ وہ خدا را اپنے دوستوں کا، اپنے والدین کا، اپنے بھائیوں کا خیال کریں، اور اس قسم کی جو ون ویلنگ ہے اور مقصد ہے کہ ہاں اس سے اجتناب کریں. یہ میرا میسج ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ نہ صرف 14 اگست پر اور بھی کئی جو قومی دن ہوتے ہیں ان پر بھی یہی ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کئی دفعہ کوئی امپورٹنٹ دن نہ بھی ہو تو ہمیں فیصل آباد میں اسپیشلی ایکسپریس وے کے اوپر، کینال روڈ کے اوپر ڈیفینیٹلی ایکسیڈنٹس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جس میں یوزلی بچے موجود ہوتے ہیں. ایک تو سر ظفر میں چاہوں گی اگر ہم تھوڑا سا ڈسکس کر سکیں انڈر ایج ڈرائیونگ کے حوالے سے. بہت سارے لوگ یا جن کے پاس لائسنس نہیں ہوتا ہے وہ پھر بھی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، ریسنگ کرتے ہیں، نہ صرف اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. اور کئی دفعہ نظر آتا ہے فیصل آباد کے اندر اور انہی سڑکوں کے اوپر جن کی آپ نے بات کی کہ ون ویلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر کوئی نہ کوئی سٹنٹس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، پاؤں اوپر رکھے ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں. کیا میسج دیں گے ان کو؟ کیونکہ ایک ماں کے لیے، ایک فیملی کے لیے، آپ جب وہ ایک ممبر آپ کا دنیا سے چلا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ اس کی اپنی غلطی کیوں نہ ہو، وہ غم شاید ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ ہی سمجھ سکتے ہیں. اور وہ ایسا غم ہے کہ پوری زندگی آپ بھول بھی نہیں سکتے. کیا کہیں گے ان کے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. اور کاش بچے یہ سمجھ سکیں کہ والدین ان کو کس طرح پالا پوسا، کس طرح ان کو بڑا کیا، اور ان سے ان کو کیا کیا امیدیں وابستہ ہیں. یہ بچے ہوتے ہیں تو بچے تو پھر بچے ہی ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں پولیس بہت کم کردار ادا کر سکتی ہے، اس میں والدین کا رول بہت زیادہ ہے. دیکھیں چپے چپے پہ پولیس تو نہیں کھڑی ہو سکتی، ٹریفک وارڈن ہر جگہ پہ تو نہیں کھڑا ہو سکتا.
وہ جو ون ویلنگ کرتے ہیں یا اسٹنٹ کرتے ہیں یا اور طرح کے مختلف اوور اسپیڈنگ، وہ تو کہیں بھی کر سکتا ہے نا، کوئی اچانک تو وہاں ہم تو چلا دیں گے خبر کہ وہ ون ویلنگ کر رہا ہے، پولیس کچھ نہیں کر رہی. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی تمہیں اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کو اپنا بھی تو خیال ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کتنی قیمتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس ایج کے کچھ پتہ نہیں لازمی تقاضے ہیں کہ اس ایج میں بندہ سوچتا ہی نہیں، بڑا بے پرواہ ہوتا ہے، بہت کیئر لیس ہوتا ہے. لیکن یہ ان کو سمجھا صرف والدین سکتے ہیں، یا جو اوپینین لیڈر ہیں وہ ہم ہیں جو رائے عامہ کی تشکیل کرتے ہیں وہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، یا پھر محلے کا امام مسجد جہاں کو پڑھنے جائے گا، یا اسکول میں استاد. تو وہ سوسائٹی جو ہے نا وہ ایجوکیٹ کرے. جو پولیس ہے وہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے نا، کہ جب وائلیشن ہونی ہے تو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، تو جگہ جگہ پہ موجود نہیں ہو سکتے. وہ از خود ہمیں اس کی ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا خیال کریں، اپنے والدین کا خیال کریں. زندگی صرف ایک بار ملتی ہے. بالکل. اور والدین اور اساتذہ پر جیسے کہ آپ نے مجھے جی بالکل سوری، ایک ہمارے یونیورسٹی میں ایک دوست تھے تو وہ انتخاب عالم، انہوں نے ایک شعر کہا، کسی نے کہا کہ اس نے کہا شعر انتخاب عالم نے، انتخاب عالم سے دوستی کر لو، انتخاب عالم سے دوستی کر لو، اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو. واہ واہ اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو. تو اس کے جواب میں ایک دوست نے کہا کہ اس سے کہنا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، نہیں سر، اس نے کہا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، زندگی ایک بار ملتی ہے، اس سے کہنا کہ خودکشی نہ کرے. کیا بات. بات یہ ہے کہ یہ جو خودکشی کے راستے پہ چلے ہوتے ہیں نا، ون ویلنگ کرنے والے، اوور سپیڈنگ کرنے والے، اور یہ جو دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر زگ زیگ کوئی اس طرح کی ٹریفک، آپ اکثر فوٹیجز دیکھتے ہوتے ہیں، تو یہ بیسیکلی خودکشی کو دعوت، خود بھی اس طرف جا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہ شعر میں کہنا چاہوں گا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے. آپ نے بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا، اینڈ آئی ایم شیور کہ اگر جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ والدین ہوں، اساتذہ ہوں، یا خود نوجوان کیوں نہ ہوں، کہ کوشش کریں کہ نہ تو اپنی زندگی کو ضائع کریں، نہ کسی اور کی زندگی کو ضائع کریں. کیا اس طرح کی کوئی اگر پینلٹی رکھی جائے جو کہ ان کو صحیح میں امپیکٹ کرے؟ کیونکہ اگر آپ فائن کر دیتے ہیں یا ان کو کوئی سزا دے دی جاتی ہے وہ مومنٹریلی، تو میرے خیال ہے اگلے دن یا 4 دن کے بعد جو ہے وہ پھر دوستوں کے ساتھ وہ نکل جاتے. جیسے کہ سر نے کہا کہ بے پرواہی اور ایک فیئر لیس ایک عمر میں آپ کی ہوتی ہے، تو کوئی ایسی پینلٹی رکھی جا سکتی ہے کہ صحیح میں دوسرے ڈر جائیں صرف دیکھ کے کہ بھئی اگر ہم نے ایسے کیا تو شاید ہمیں لائسنس نہیں ملے گا کچھ سال تک، یا کوئی اس طرح کی چیز؟ پہلے تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو شعر پڑھا تھا ڈوگر صاحب نے دوستی کے حوالے سے، تو میں اس میں اتنا کہوں گا کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہائے گر سکھا دیں گے بادشاہی کی. واہ واہ واہ، کیا بات ہے جناب، کیا اور بات کہیں جانے کی ضرورت ہے. کیا بات. ویسے شاعری کافی کرتے ہیں آپ، سنگر فیوریٹ کون سا ہے آپ؟ سنگر خود بھی گا لیتے ہیں. تو سر آج موقع بھی ہے. میں خود تو واقعی ان کی خواہش ہے میری کہ کاش کہ میں گا لیتا، سر کچھ تھوڑا سا گنگنا کے اگر لانی. میں بیسیکلی جو ہے نا جی، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ بیسیکلی جو ہے نا میں سنتا ہوں زیادہ تر جگجیت اور چترا کو. جگجیت کا کوئی ایک جو بڑا آپ کو پسند ہو، جو اکثر تنہائی میں سنتے ہو آپ؟ جگجیت کی تو ساری جو ہے نا وہ غزلیں، کوئی ایک ماسٹر پیس. ہونٹوں سے چھو لو تم میرا گیت امر کر دو. کیا بات. سر اگر تھوڑا سا گنگنا کے، اگر تھوڑا سا زیادہ نہیں، ہلکا سا گنگنا کے آپ سنائے تو میرے ہونٹوں سے چھو لو تم میرا گیت امر کر دو، بن جاؤ میت میرے یہ گیت امر کر دو. کیا بات ہے جناب، بہت خوب بہت خوب. یہ ہے اصل ذوق والے بندے اور شوق والے بندے. اتنی خوبصورتی کے ساتھ، جتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ گاتے بھی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دل جوان ہے اور اندر سے کتنے خوش مزاج انسان ہیں آپ، اور یہ بہت ایک پازیٹیوٹی کی چیز ہم ہے. بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ، آئی تھنک بڑی ضرورت تھی فیصل آباد کو بھی کہ ہمارے
بھی پاس لوگ ہوں جو کہ نہ صرف تبدیلی لانا چاہتے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرٹ کی طرف اور میوزک کی طرف جو ہے ان کا شوق ہو, شاعری یہ کی طرف. کام پھر آپ کے کام میں کے اندر بھی آرٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اچھا سر, پولیس کا ہیرو کون ہے؟ اگر ان 2 ایس پیز میں سے آپ کو کسی کو چننا ہو تو کسے چنیں گے؟ ایس پی مرزا انجم کمار یا جو پرانے سی ٹی او تھے ایس پی عمر شہزادہ؟ یہ بڑا مشکل سا سوال ہے کیونکہ دونوں میرے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اکٹھے کام کیا ہے, تبھی میں نے پوچھا. ہاں, تو دونوں کے جو فیلڈ ہیں بحیثیت پولیس آفیسر, مقصد ہے کہ عمر شہزادہ بہت اچھے آفیسر ہیں, گو کہ میرے جونیئر تھے, میں مقصد ہے کہ تو میں ان سے پہلے پروموٹ ہوا تھا. تو جو اپنا اول و ذکر ہیں جو ہمارے پی ایچ پی کے کمانڈر ہیں, وہ خوبصورت آدمی ہیں. اب دونوں کو رکھ رہے ہیں آپ, ایسا کریں نا کوئی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ اس کا مقصد ہے کہ اس میں تضحیک و التفات میں رہنے دے امتیاز, یوں مسکرا نہ دیکھ کے ہاں مسکرا کے دیکھ. کیا بات ہے جناب, میں نے کہا نا کہ دونوں میرے لیے قابل احترام ہے اور دونوں اپنی اپنی فیلڈ میں یکتا ہیں. تو مقصد ہے کہ بحیثیت پولیس آفیسر کے جو شہزادہ صاحب تھے, بہت مقصد ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ ملتان ہم نے اکٹھے کام کیا ہے. میاں والی وہ ایس ڈی پی عیسیٰ خیل رہے, جناب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے حلقے میں کافی عرصہ انہوں نے سرو کیا اور بہت سی محبتیں سمیٹیں. اور انجم جو ہے, انجم اور میں مقصد ہے کہ پی ایچ پی میں وہ فیصل آباد کمانڈ کر رہے تھے, میں سرگودا کمانڈ کر رہا تھا. سرگودا ڈی ایس پی کے حیثیت سے ہم وہاں پہ اکٹھے رہے. تو ان کا ایک اپنا مزاج ہے, ایک اپنا ان کا رنگ ہے. تو دونوں میں کوئی اللہ کے فضل و کرم سے کمی نہیں ہے. ڈپلومیٹک طریقے سے کوشچن کو اوائڈ کیا, لیکن ہم چلیں نہیں اس پہ کچھ کہیں گے. میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں فیصل آباد کے لوگوں کو, اور اگر مجھے یہ تو سمجھ آ گیا کہ آپ شاعری میں جو جواب ہے نا آپ زیادہ دینا پسند کرتے ہیں, یا پھر آپ کوئی شعر جو ہے وہ سنانا چاہیں. یہ ہے جی کہ پولیس کے حوالے سے یہ ایک فیصل آباد کے لوگوں کو میسج ہے کہ جو ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے. جو ہم نہ ہو, جو ہم نہ ہوں زمانے کی سانس رک جائے, اور قتیل وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں. ہائے کیا بات ہے جناب. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی پولیس آفیسرز ہیں اور اہلکار ہیں ان کو سلامت رکھے, قائم و دائم رکھے ہمارے سر پہ. تو بہت شکریہ جناب آپ کا آج کے شو میں آنے کے لیے. سر ظفر آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو, اس کے لیے آپ کا ہیئر اسٹائل زبردست ہونا چاہیے. میرا ہیئر اسٹائل پرائم ہیئر کلب کی طرف سے بنایا گیا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ زبردست ہیئر اسٹائل اور باڈی کیئر کریں, اس کے لیے آپ کو جناب پرائم ہیئر کلب پہ جانا ہوگا. تو ہمارا سیگمنٹ کچن جناب سٹارٹ ہو چکا ہے. حنان ڈیفینیٹلی آئی تھنک ہماری ایک روایت بن گئی ہے کہ ہم لوگوں نے لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی ڈش تیار کرنی ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے انتظار نہیں کراتے حنان, کیونکہ مجھے آلریڈی بھوک لگنا شروع ہو گئی. کیونکہ دوپہر کو مطلب ڈپینڈ کرتا ہے نا کب آپ کھانا کھانا چاہتے ہو, بٹ ڈیفینیٹلی لوگ پریفر کرتے ہیں کہ 1-2 بجے تک لنچ ہو جائے. اسی لیے ہم آج کے لنچ کے لیے ہماری آڈینس کے لیے اسپیشلی ایک مزیدار سی ریسیپی اب ہمارے کچن میں تیار کریں گے, اور آف کورس نن ادر دین شیف یو کے جو ہے آج بھی. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شیف آپ؟ میں زبردست سر. جناب کیا بنا رہے ہیں آج ہم؟ سر گرین چکن ہانڈی ہے سر ہماری پنجابی ڈھابے کی. گرین چکن ہانڈی جناب, یہ بڑی ٹریڈیشنل ڈش ہے پنجابی ڈھابا کی جو آج ہم تیار کرنے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوگا ہمارے لیے بھی اور ہماری آڈینس کے لیے بھی. جی جی, یہ ہمارے پاس ہمارے کم سے کم 15-20 منٹ گرین چلی تھی, اور ایک دھنیا کی گٹی تھی, اور پتینہ تھا 1 گٹی. ان کو گرینڈ کیا ہے, تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گرینڈ کیا, اس کا یعنی کہ مسالہ بنا گرین. اس کے اندر ہم نے گرین مرچ ڈالی ہوئی ہیں, اور ہمارے چکن ہے اس کو ہم اسی ہم نے گرین مسالے کے ساتھ بنائیں گے, اور ایک پاکستانی مسالے کا لگائیں گے سر. جو لاسٹ پہ جب ہانڈیاں تیار ہونے لگے گی, لہسن ہم اس کا تڑکا لگائیں گے سر سحر کوکنگ آئل میں, ٹھیک ہے, اس کو ہلکا برون کر کے پھر اس کو ہانڈیاں کو اس میں ڈالیں گے. اچھا یہ بتائیے گا چکن بھی میرینیٹ کیا گیا تھا سر؟ چکن کو میں نے یہ ایک پنچ یہ لگا کے نا, یہ اس کو میرینیشن کر کے رکھا ہے تاکہ اسی کے اندر اس کا یعنی کہ پانی لگایا ساتھ میں یا یوگرٹ کے ساتھ؟ یوگرٹ کے ساتھ سر.
योगर्ट के साथ मैरिनेट किया, तो किस में पकाया जाएगा आज? शहर कुकिंग ऑयल में सर इसको कुक जनाब, करेंगे इसे सर। शहर कुकिंग ऑयल में आज की डिश को तैयार किया जाएगा। शहर कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह कहना है कि इसे अफजाने सेहत के असूलों के मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ डबल ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगाए जाएं। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई मौजूद है। विटामिन ए आपके विजन को क्लियर करता है, विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, और विटामिन ई जो है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगें लेकिन इसके साथ साथ आपकी सेहत पे भी कोई कंप्रोमाइज ना हो, तो बाजार में जाते सबसे पहले आपका इंतखाब होना चाहिए शहर कुकिंग ऑयल, क्योंकि हमारा इंतखाब है शहर कुकिंग ऑयल, तो आपका भी इंतखाब यही होना चाहिए। और हमारी कोशिश होती है कि लजीज खाने जो हैं वो आपके लिए तैयार किए जाएं, तो वो तभी मुमकिन है जब आप शहर कुकिंग ऑयल के अंदर इसे तैयार करेंगे। बिल्कुल हनान, और डेफिनेटली जस्ट बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोग अपनी फिटनेस का आजकल बहुत ख्याल रखते हैं, तो शहर कुकिंग ऑयल का ये फायदा है कि आपको लो कैलोरी फूड जो है मिल जाता है। और आई थिंक ऑयल के साथ न्यूट्रिएंट्स बड़ी जरूरी होती है। कुछ ऑयल्स का बर्निंग पॉइंट जो है वो काफी लो होता है, जिसकी वजह से इससे पहले कि आपका खाना तैयार हो ऑलरेडी सारे न्यूट्रिएंट्स उस ऑयल में से खत्म हो चुके होते हैं। शहर कुकिंग ऑयल की अच्छी बात यह है कि बर्निंग पॉइंट हाई है, जिसका मतलब है कि आपका खाना ना सिर्फ लजीज बनता है बल्कि उसके साथ साथ आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी बॉडी को जिसकी जरूरत होती है, जिससे आप हेल्दी और फिट रहेंगे, वो भी आपके खाने के अंदर मौजूद होते हैं और जरूरी भी है। और शेफ जो है मुझे नजर आ रहा है कि ऑलरेडी जिंजर को काटना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद उसको भी ऐड किया जाएगा और एक डिफरेंट रेसिपी है हनान। आई थिंक जब आप पंजाबी रेसिपीज ट्राई कर रहे होते हो तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट शेफ की ये बात है कि वो सिर्फ एक तरह की डिशेस कभी ट्राई नहीं करते, डिफरेंट तरह की डिशेस जो है वो ट्राई करते रहते हैं। डिफरेंट तरह की डिशेस ट्राई करने का मकसद भी ये होता है कि हमारी ऑडियंस जो है उसको ज्यादा से ज्यादा डिशेस के हवाले से बताया जाए, ताकि बहुत सारे लोग अपने घरों में बना सके। तो यहाँ पे एक नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, आज यौम शुहदा जो है वो फैसलाबाद के अंदर मनाया जा रहा है और तमाम वो पुलिस एहलकारों को सलाम जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया इस वतन की मिट्टी को जो है वो महफूज रखने के लिए, हमारे आज को, हमारे कल को महफूज रखने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यकीन जानिए, कभी उनके लवाकिन से जाके पूछिए कि कितना अहम मोती, कितना चमकता सितारा अपने ख़ानदान का सिर्फ इस मुल्क पाकिस्तान की रोशनी को कायम व दायम रखने के लिए, इसके अमन को कायम व दायम रखने के लिए उन्होंने खोया है। और उनकी कुर्बानियों को कभी जो है वो नहीं भूला जा सकता, कभी वो रायगा नहीं जाएंगी। तमाम उन जराम पेशा अफराद को जहन्नम में वासिल किया उन्होंने अपने जवानों का कुर्बान करके, और उनको बताया कि इस वतन की मट्टी पे, इस वतन की आन पे, इस वतन की शान पे, इस वतन की रोशनी पे किसी ने भी अगर मैली आंख से देखा तो उसकी आंख को नोच के निकाल दिया जाएगा। तो आज यौम शुहदा के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने खास तौर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास गेस्ट हैं जिन्हें इनवाइट कर रखा है अपने शो के अंदर। हमारे साथ अब्दुल हमीद साहब मौजूद होंगे जो कि सब इंस्पेक्टर हफीजुर रहमान शहीद के बड़े भाई भी हैं, तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर तैयब मकबूल जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। तैयब, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले अब्दुल हमीद साहब की तरफ चलते हैं। जनाब, पहले तो आपको सलाम, और यकीन जानिए हमारे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह से आप लोगों का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जितनी बड़ी गम से आप गुजरे हैं और उससे बड़ी दिलेरी और बहादुरी का मुजाहरा जिस तरह से आपके भाई हफीजुर रहमान साहब ने किया और इस मुल्क कौम की खिदमत करते हुए जामे शहादत नोश किया, तो क्या कहेंगे? आपको भाई की याद तो आज आती होगी, कोई बातें उनकी हमारे साथ शेयर करें, कोई किस्से आप आज उनके हमारे साथ शेयर करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिटी 41 और ख़ास तौर से मोहतरम तैयब साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और आज के इस दिन पर मुझे इजहार ख्याल का मौका दिया। मेरे भाई राणा हफीजुर रहमान शहीद 21 जनवरी 2016 को अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे कि अचानक अब्दुल्लापुर पुल से उतरते हुए तारकाबाद की तरफ उन पर कोई नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिससे वो शहीद हो गए। राणा हफीजुर रहमान बहुत ईमानदार, बहुत काबिल, बहुत पढ़े लिखे और मेहनत देने के दौरान सी एहतियात इख्तियार करनी चाहिए हमारी फैमिली के लिए। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे
بیٹا اس وقت اس کی عمر 6 سال تھی اور بیٹی 2 سال کی تھی. یہاں اس بات کا افسوس ہے ان کے جلدی دنیا سے چلے جانے کا، لیکن وہاں اس بات پر بھی ہمیں فخر ہے کہ انہیں بہت عظیم سعادت حاصل ہوئی. بے شک بے شک. وہ شہید ہیں بے شک. اور وہ زندہ ہیں. انہوں نے اپنے ملک کے لیے جان دی. قرآن پاک میں جن انعام یافتہ بندوں کا ذکر ہے، انبیاء اکرام، صدیقین، ان کے بعد تیسرا درجہ شہداء کا ہے بے شک. اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں. یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں شہید کا بھائی ہوں. میرے والد صاحب بھی فوج میں تھے. اچھا. میں غازی کا بیٹا بھی ہوں اس کے ساتھ ساتھ. کیا بات. کیا بات. انہوں نے 1948 اور 1965 کی وار میں حصہ لیا. 2 جنگیں لڑی ہیں اس ملک کے لیے. تو اندرونی محاذ پر بھی اور ملک کے بیرونی محاذ پر بھی ہماری فیملی کی اس ملک کے دفاع کے لیے کنٹریبیوشن ہے. بے شمار کنٹریبیوشن. میری فیملی کی کنٹریبیوشن ہے. میرے والد نے بھی ملک کی سرحدوں کے دفاع میں حصہ لیا ہے اور بھائی نے اندرونی محاذ پہ اپنی جان دی ہے. ہم سلام کرتے ہیں آپ کے بھائی کو اسپیشلی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی فیملی کو، جنہوں نے آپ نے اتنی ہمت سے ابھی بات کی کہ میرا دل بھر آیا صرف سنتے ہوئے. اور یہ بہت ہمت کی بات ہے کہ آپ بات کر سکے اور آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم سن سکیں ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے حوالے سے. اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اسے ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے ایٹ لیسٹ ہمیں ان کی زندگی کے حوالے سے آگاہ کیا، اور جو آڈینس دیکھ رہے ہیں ان کو موقع دیا کہ وہ بھی سن سکیں اس جوش اور جذبے کے حوالے سے جو بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. بہت ہمت، صرف ان کی نہیں بلکہ آپ لوگوں کی ہمت، فیملیز کی ہمت، جو اپنے بچوں کو، اپنے پیارے لوگوں کو اس طرح سے اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے روانہ کر دیتے ہیں. طیب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طیب، کیا کہیں گے اس جوش اور جذبے کے حوالے سے جو ایک فیملی اپنے اتنے پیارے بچوں کو، ایک ماں اپنے پیارے بچے کو اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے اپنے گھر سے بھیج دیتے ہیں؟ شکریہ فاطمہ. پہلے تو میں حفیظ الرحمان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں. میرے بڑے اچھے دوست تھے. وہ 2003 بیچ کے تھے. بطور ASI وہ اس ڈپارٹمنٹ میں آئے تھے. 2009 میں ان کی پروموشن ہوئی، تب وہ سب انسپیکٹر ہوئے تھے. ڈسٹرکٹ پولیس میں بھی خدمات سر انجام دیتے رہے. اس کے بعد وہ ڈیپوٹیشن پر پیٹرولنگ پولیس میں گئے تھے. اور جس وقت وہ شہید ہوئے اس وقت وہ پیٹرولنگ پولیس کے PRO تھے، ترجمان بھی تھے. ان کے ایجوکیشن، ان کا ایک ونگ ہے پیٹرولنگ کا بنایا گیا، اس کے وہ ہیڈ بھی تھے. وہ جب گھر سے آ رہے تھے، عبداللہ پور پل پہ اترے ہیں تو بالکل سامنے 2 لوگ ڈکیتی کر رہے تھے. حالانکہ اس وقت یہ ڈسٹرکٹ پولیس میں نہیں تھے، پیٹرولنگ پولیس میں تھے. اس کے باوجود انہوں نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا، ان کو للکارا، ان کو روکنے کی کوشش کی. انہوں نے فائر کیا، کراس فائر بھی انہوں نے کیا، لیکن وہ 2 لوگ تھے، ان کے پاس اس وقت کوئی آڑ نہیں تھی چھپنے کے لیے. سیدھے فائر لگے ہیں اور وہ جان شہادت نوش کر گئے ہیں. فاطمہ، آپ نے یہ بات کی، فیصل آباد پولیس کے 107 شہید ہیں. 106 باقاعدہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں. 107 میں میاں عبد انسپیکٹر تھے جو کووڈ کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. ان کا کیس ابھی انڈر پروسیجر ہے. ان میں SP عہدے کے افسران بھی ہیں، DSP، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، کانسٹیبل، حتیٰ کہ پولیس فیصل آباد کے قومی رضاکار بھی 2 اس میں شامل ہیں جو ریڈ کے دوران شہید ہوئے، ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے شہید ہوئے. ایون ہمارا ایک شہید فیصل آباد پولیس کا حسیب ہے، وہ ڈی گروڈ میں شہید ہوا تھا. حسیب شہید کے نام سے پھر وہ ایک اسکوئر بھی بنایا گیا. ایون اس وقت CPO سیر بھی تاجک تھے. انہوں نے اس کی سیکریفائس کو اس قدر اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے سہالہ میں اس میس کا نام ہی حسیب شہید میس رکھ دیا، سہالہ ٹریننگ کالج کا. تو وہ دہشت گرد تھے، ٹیررسٹ تھے. گاڑی میں وہ ایکسپوجر لے کر جا رہے تھے. جس وقت انہوں نے اس کو روکا ہے، انہوں نے فائرنگ کی، انہوں نے فائرنگ کی. دہشت گرد پکڑے گئے لیکن حسیب شہید جو تھے وہ شہید ہو گئے. اچھا اننت، فیصل آباد پولیس کی بڑی قربانیاں ہیں. 107 ابھی بہت جلد آپ کے پروگرام میں ایک ایسے شخص کو بھی، ایک ایسی ہستی کو بلاؤں گا جن کے 2 بیٹے پولیس ڈپارٹمنٹ میں یکے بعد دیگرے شہید ہوئے ہیں.
انہوں نے ایک کانسٹیبل لڑکا کا بچہ بھرتی ہوا، وہ شہید ہوا، اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر جو کہ SOP ہے کہ شہید کی جگہ کسی کو نوکری دی جاتی ہے، دوسرا بھائی بھی پولیس میں آیا اور وہ بھی شہید ہو گیا. تو یہ فیصل آباد پولیس کی بڑی ان میں کنٹریبیوشن ہے فیصل آباد کے لوگوں کو جرائم پیشہ عناصر سے بچانے کے لیے. اور یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے حکومت نے آج سے 5 سال پہلے فیصلہ کیا تھا کہ الگ الگ موقعوں پر تقریبات کی جاتی ہیں، ایک دن فکس کر لیا جائے جس کو ہم شہداء ڈے کا نام دیں. اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 4 اگست شہداء ڈے منایا جائے گا، پورے پاکستان میں منایا جائے گا. پولیس کے جتنے بھی شہداء ہیں پورے پاکستان پولیس کے، ان کو یاد کیا جائے گا، ان کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی جائے گی، اسلامی بھی دی جائے گی. پچھلے 1-2-3 سال سے کووڈ کی وجہ سے یہ تقریبات نہیں ہو رہی، بالکل سادگی کے ساتھ صرف چادر وغیرہ چڑھائی جا رہی ہے. ادروائز یہ بہت بڑی تقریب ہوا کرتی تھی، شہداء کی فیملیوں کو بلا کے ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ کے جو پیارے ہیں جو شہید ہوئے ہیں انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے اور فیصل آباد کے عوام کے لیے کس طرح خدمات سر انجام دے کر اپنی قیمتی جان پیش کی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا طیب کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کی فیملی کو کس طرح سے سپورٹ کیا جاتا ہے جو شہید ہو جاتے ہیں؟ ان کے بچوں کو کیا کوئی نوکری دی جاتی ہے اور کیا ان کی پڑھائی کے ان کے گھر کے اخراجات کس طرح سے چلائے جاتے ہیں؟ حنان کچھ سال پیچھے جائیں تو یہ بالکل مائنر سسٹم تھا. شہید کے یا دوران سربس فوت ہونے والے جو تھے ان کی فیملی کو بہت زیادہ اکاموڈیشن نہیں ملتی تھی. لیکن آج سے تقریباً 5-6 سال پیچھے چلے جائیں، اس کے بعد یہ جس طرح شہداء ڈے کا ڈیسائیڈ ہوا اسی کے ساتھ ساتھ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کیٹیگری A اور B کے شہید قرار دیے گئے جو ٹیررسٹ کے ساتھ بڑے ہینس قسم کے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ان کو کیٹیگری A کا کہا گیا تھا. جو مائنر جرائم پیشہ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ان کو کیٹیگری B کا شہید قرار دیا گیا تھا. جو کیٹیگری A ہے اس میں شہید کی بیوہ یا اگر اس کی بیوہ نہیں تو اس کی والدہ، ان کو اپروکسیمیٹلی 1.5 کروڑ جو ہے نا 15 ملین ان کو دیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اتنی ہی مالیت کا ایک گھر بھی لے کر دیا جاتا ہے، ایک آلٹرنیٹ نوکری بھی دی جاتی ہے اور جب تک اس کی والدہ جو حیات ہیں اس وقت تک ان کو تنخواہ بھی ملتی رہتی ہے. اسی طرح ان کو گزارا الاؤنس بھی ملتا ہے، ایون ٹرانسپورٹ الاؤنس ہوتا ہے 17,000 اب چل رہا ہے شاید، وہ پر منتھ وہ بھی ان کو دیا جاتا ہے. اگر بچے ہیں اس کے تو جی ان کو تعلیم کے حوالے سے بھی اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. اگر بچی کی شادی آ جاتی ہے تو جہیز فنڈ بھی دیا جاتا ہے. پچھلے دنوں میرے خیال CPO فیصل آباد کی طرف سے جہیز کے معاملے میں کچھ ایسے معاملات بھی دیکھنے کو ملے کہ شہیدوں کے بچیوں کے ساتھ بڑی شفقت کا ہاتھ رکھا گیا. یہ بالکل طے کیا گیا ہے کہ کسی شہید کی بہن اس کی بیٹی کی شادی ہو تو جو متعلقہ ضلع کا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہوگا یا سٹی پولیس آفیسر ہوگا وہ شادی میں ضرور شرکت کرے گا. اس کے جہیز کا بندوبست بھی یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کرے گا اور موقع پر بھی سلامی دی جائے گی اور اپنی نگرانی میں سرپرستی میں بچی کو رخصت کیا جائے گا. یہ ویسے بہت 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 اچھا فیصلہ ہے، حکومت کا ہے، ڈپارٹمنٹ کا ہے اور یہ میرا خیال ایک مثال ہے، حوصلہ افزائی ہے ان لوگوں کے لیے جو پولیس میں آنا بھی چاہتے ہیں، جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور یہ فخر ہے ان کے لیے بھی جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس دنیا سے تو چلے گئے لیکن ان کو پتا ہے کہ ان کی بہن بیٹیاں سلامت ہے آج ان کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو یہ ایک اچھا نظام ہے جو کہ متعارف کروایا گیا ہے. تو عبدالحمید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. جناب آپ کیا کہیں گے پولیس کی طرف سے آپ جب جا کے تھانے کچہری میں کوئی کام پڑے یا کوئی مسئلہ مسائل آئے جب آپ جا کے ان کا نام لیتے ہیں تو کسی قسم کی سپورٹ ملتی ہے آپ؟ جی بالکل، پولیس والے بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو بھی کام ہوتا ہے وہ فوری طور پر وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک تھوڑا ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ 5 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو ہوئے لیکن ابھی تک پولیس ان کے قاتلوں کو ٹریس کرنے میں ناکام رہی ہے. یہ بہت افسوسناک ہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ درندے، وہ ناسور جو ہمارے معاشرے کو اس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں ان کو پولیس منظر عام پر لاتی اور انہیں انجام تک پہنچاتی تاکہ آئندہ پھر کسی اور گھر کا چراغ گل نہ ہوتا. تو یہ ہماری اب بھی پولیس سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ ان کے جو انویسٹیگیشن کریں، ان کے جو قاتل ہیں ان کو ٹریس آؤٹ کریں. انویسٹیگیشن شروع میں کہیں کی گئی تھی جس کے بعد ہاں انویسٹیگیشن ہوتی رہی ہے لیکن وہ کسی انجام تک نہیں پہنچی.
वो कोई फ्रूटफुल नहीं हुई। ये तैयब, इस क्या बात का कहेंगे हमें अफसोस इस है। हवाले से कि स्पेशली अगर हम बात करें पुलिस ऑफिसर्स की जिनको ड्यूटी पर जो अपनी जान गंवाते हैं, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा बल्कि होना चाहिए कि एक पुलिस ऑफिसर एक अफसर की जान जिसने ली हो उसको पकड़ना और माशरे में एक एग्जाम्पल सेट करना तो और भी ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल फातिमा, इसमें हर तरह से पुलिस के पास जितने वसाइल थे, जो टेक्नोलॉजी थी, उसको यूज़ करके इन्वेस्टिगेट किया गया। लेकिन ये वाकई अलमिया है, सितम ज़रीफ़ी है कि 5 साल 6 साल होने के बावजूद अभी तक हफीज़ुर रहमान साहब को शहीद करने वाले मुलज़मान का सुराग नहीं लगाया जा सका। हफीज़ुर रहमान साहब इस कदर पोलाइट, इस कदर अच्छे अखलाक के मालिक थे कि उनकी किसी के साथ दुश्मनी तो दूर की बात, शायद कभी छोटी मोटी मुंह मारी भी नहीं हुई थी। वो लोग कौन थे फिर? अभी तक अनान इसका तायुन नहीं किया जा सकता। बज़ाहिर तो उस वक्त वो डकैत थे, लेकिन हर एंगल से देखा गया कि क्या किसी ने कोई ओल्ड एनिमिटी की वजह से, कोई पुरानी दुश्मनी की वजह से ऐसा किया, वो भी सामने नहीं आ रहा। जो गैंगस्टर थे, जो दूसरे डाकू थे, रॉबर्स, उनसे भी तफ्तीश की गई। लेकिन ये वाकई पुलिस डिपार्टमेंट, खासतौर पर फैसलाबाद पुलिस डिपार्टमेंट की मैं समझता हूँ बड़ी नाकामी है कि उनका सब इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी बावर्दी वो शहीद हो जाता है और 5 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक मुलज़म ट्रेस आउट नहीं होते। ये बहुत बड़ी नाकामी है पुलिस डिपार्टमेंट। तैयब, यूजुअली अगर इस तरह से होता है और जो मुजरिम है वो पकड़े जाते हैं तो क्या सजा दी जाती है? किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को लेकर चलते हैं? क्या जिस तरह से एक आम इंसिडेंट होता है उसी तरह से ट्रीट किया जाता है? नहीं फातिमा, उसी तरह ट्रीट नहीं किया जाता। पुलिस ऑफिसर को शहीद करने वाले मुलज़म को एक बहुत ही हीनस किस्म का मुलज़म समझ के ट्रेस आउट किया जाता है, क्योंकि ये कोई छोटा मुजरम नहीं होगा जिसने बावर्दी सब इंस्पेक्टर को, ऑन ड्यूटी सब इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया। वो बहुत बड़ा मुजरम होगा, बहुत बड़ा कल्प्रिट होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका, अभी तक पुलिस उस तक पहुंच ही नहीं सकी। मैं इसमें पुलिस की मैलाफाइडी नहीं कहूंगा कि पुलिस ने कोशिश नहीं की, पुलिस उसको अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकी, या पुलिस को ये उसका तायुन हो गया था, इंडिकेट हो गया था, रिकॉग्नाइज हो गया था, जान के नहीं पकड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये आप समझ लें कि पुलिस के तमाम ये डिपार्टमेंट की, उनकी टेक्नोलॉजी की, उनके वसाइल की, ये सबकी नाकामी है कि अभी तक उसके मुलज़म ट्रेस आउट ही नहीं हुए। ये तायुन ही नहीं किया जा सका कि उनको शहीद किन्होंने किया। इसी तरह के मोमेंट्स में आई थिंक हमें रियलाइज होता है कि कितना ज़रूरी है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो आर्मी हो, कि हमारे पास रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह के लम्हात होते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि जस्टिस सबसे ज़्यादा हर इंस्टेंस में बनना चाहते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा चाहते हैं कि जस्टिस जो है वो प्रिवेल करे। अगर आप मैसेज दे सकें आज के नौजवानों को या फैमिलीज़ को जिनके प्यारे हमारे मुल्क की खिदमत करते हैं, तो उनको क्या मैसेज दें? जी, मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि हमारे जो प्यारे हैं, हमारे जो शोहदा हैं, वो यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ही बुलंद दर्जात पे हैं, वो ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम उनके मुतल्लिक़ ये गुमान भी ना करो कि वो मारे गए, वो मेरे यहाँ ज़िंदा हैं और मेरे यहाँ वो रिस्क पा रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत आनर की बात है, और हम इस मुल्क के दिफा के लिए जिस तरह उन्होंने जाने दी हैं, हम भी अपना 100% कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। हम भी कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं करेंगे अपनी एफर्ट्स में, अपनी जद्दोजहद में। हम यहाँ कहीं भी हैं, जिस शोबे में भी हम काम कर रहे हैं, तो मेरी सब शोहदा के वरसा से यही इल्तमास है कि वो मुजाहिदाना तरीके से अपना मुकम्मल भरपूर कंट्रीब्यूशन के साथ इस मुल्क और कौम की खिदमत करें। तो यही मेरा आज के दिन के हवाले से शोहदा की फैमिलीज़ के लिए पैगाम है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तैयब, क्या कहेंगे आप, क्या हमारी इंस्पेक्शन टीम जो थी वो कमज़ोर थी? क्योंकि क्राइम सीन से चीज़ों को डिटेक्ट करना ये अब कोई मुश्किल काम नहीं रहा टेक्नोलॉजी की मदद से। इवन वहाँ पे जो मोबाइल सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनकी मदद से ट्रेस किया जा सकता है कि उस लोकेशन पे उस वक्त में कौन कौन से लोग मौजूद थे। क्या कोई फिंगरप्रिंट्स
या फिर जो वहाँ पे फायरिंग हुई, उनके खोल जो वहाँ से मिले गोलियों के, उनसे कोई इंकशाफ हुआ हो? कोई इस तरह का काम नहीं हुआ जिससे कुछ तो अंदाजा हो सके वो लोग थे कौन? हनान, सबसे पहले पुलिस की जानब से सीसीटीवी कैमरास देखे गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वहाँ पर कोई भी कैमरा मौजूद नहीं था। कैमरे लगाने का रुझान ये 2-3 साल पहले ज़्यादा हुआ, उससे पहले इतना कम था, आपको पता है। दूसरा, फिजूर रहमान साहब के फ़ोन का वो डाटा लिया गया और कई सालों का डाटा लिया गया। जब से पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था उन्होंने तब का लिया गया कि शायद कोई ऐसा नंबर मिल जाए जहाँ से कोई धमकी आई हो, जहाँ से कोई इनका कोई खिलाफ कोई बंदे का पता चल जाए, वो रेयर नंबर हो। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। जियो फेंसिंग कराई गई, लेकिन बदकिस्मती से कोई ऐसा नंबर, जियो फेंसिंग मैं थोड़ा सा बता दूं कि जहाँ पर इंसिडेंट हुआ, जहाँ पर अकरेंस हुआ, उसके सराउंडिंग में, जिसे आपने कहा किस किस मोबाइल के सिग्नल मिल रहे थे, वो सारे ट्रेस आउट करना, उसको जियो फेंसिंग कहते हैं पुलिस की जुबान में, टर्म्स को ये है। जियो फेंसिंग की गई, नहीं मिल सका। गोलियों के खौल की आपने बात की तो हनान, ये बहुत बड़ा, आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा अलमिया है कि इतना नाजायज़ असलहा फैसलाबाद में है कि आप देखें डेली की बुनियाद पर नाजायज़ असला पुलिस पकड़ती भी है, जितने गैंग्स पकड़े जाते हैं उनसे असला रिकवर भी होता है, उसके बावजूद डेली डकैती हो रही है और असला के जोर पर। बिल्कुल, आप डेफिनेटली सही कह रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा इशू है, और स्पेशली जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो बहुत दुख होता है। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हमारे मुल्क के उन सिपाहियों की जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी सुकून की नींद के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए अपनी जान कुर्बान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, और जिनकी फैमिलीज़ उनको उनके मुल्क की खिदमत करने के लिए अपने घर से रवाना कर देती हैं। मैं चाहूँगी कि मैं कोई भी सवाल ऐसा नहीं पूछना चाहती जिससे आपको तकलीफ हो या आपको कोई ऐसी चीज़ याद करनी पड़े जिससे आपको दुख हो, क्योंकि वो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कि मेरी वजह से आपकी दिल आज़ारी हो किसी भी तरह से। कितना ज़रूरी है आपके लिए कि जो भी मुजरिम है, जो भी कसूरवार है, वो पकड़ा जाए? कितना ज़रूरी है आपके लिए? हाँ जी, बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है किसी मुआशरे की बका के लिए, किसी रियासत की बका के लिए। जो बहुत ज़रूरी है कि उसके रहने वाले जो शहरी हैं उनको इंसाफ मिले। अगर किसी के साथ जुल्म ज़्यादती हो तो जो मुजरम है, जो जुल्म करने वाला है, जो कातिल है, उसको उसके अंजाम तक पहुँचाया जाए। तो इसी सूरत में एक इंसानी मुआशरा रह सकता है और इंसानी मुआशरा कहला सकता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। तो लिहाजा किसी मुआशरे में अमन का क़याम, जुल्म का ख़ात्मा, मज़लूम लोगों को इंसाफ की फराहमी, ये रियासत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। तो इस हवाले से हमें यकीनन तकलीफ़ है कि हमारे भाई के जो कातिल हैं उनको ट्रेस आउट नहीं किया जा सका। खुदा जाने उसके बाद और उन्होंने कितने चिराग गुल किए होंगे, कितने घरों को वीरान किया होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है माशरे में अमन के लिए कि इस तरह के जो लोग हैं उनका कला कमा किया जाए, उनकी बेखुनी की जाए। अच्छा, आपके भाई की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है जो आज भी याद आती? भाई बहुत शरीफ नफ्स आदमी थे, बहुत बाइखलाक थे और इंटेलिजेंट थे, आला तालीम याफ्ता थे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमफिल किया था एग्रोनॉमी में। तो उनमें बहुत सी अच्छी बातें थी, खूबियाँ थी, सलाहियतें थी। बल्कि हमारी फैमिली में वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे और हमारे घर का कह लें कि एक मेन पिलर थे। हमारा बहुत लॉस हुआ उनके जाने से, लेकिन बहरहाल जो अल्लाह को मंजूर है, जितनी आदमी की ज़िंदगी होती है उतनी गुजार के उसने जाना होता है बिलाखिर। बिल्कुल, और उनकी जो खिदमत है हमारे मुल्क के लिए, जो आपकी फैमिली का सैक्रिफाइस है, वो बयान नहीं किया जा सकता और उसके लिए शायद कोई अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए भी। उनके जो बच्चे हैं उनमें कभी कभी अक्स नज़र आता है, उनको लगता है कि शायद अभी भी वो साथ ही हैं।
ہاں جی، ان کے بچے ماشاءاللہ انہی پر ہیں، اس بات کی ہمیں بہت خوشی ہے. ماشاءاللہ دونوں بیٹا اور بیٹی بہت ذہین ہیں، سٹی اسکول میں پڑھتے ہیں، دا سٹی اسکول میں. وہ بیٹا جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ ہے. ماشاءاللہ. اور تو ویسے طیب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طیب سے بھی کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. طیب، اگر اینالائز کیا جائے اس ڈیٹے کو، پھر جیسا آپ بتا رہے تھے تقریباً 107 کے قریب شہید ہیں ہمارے فیصل آباد پولیس سے، تو ان میں سے کتنے لوگوں کے جو ملزم تھے ان کو پکڑا گیا ہے، جرائم پیشہ افراد کو پکڑا گیا ہے جو کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو تھے؟ حنان، صرف یہ بدقسمتی سے ایک ہی کیس حفیظ الرحمان صاحب والا ایسا ہے جس کے ملزمان ٹریس آؤٹ نہیں ہوئے. باقی تمام جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کے ملزمان کو نہ صرف گرفتار کر لیا گیا تھا بلکہ کیفر کردار تک بھی مختلف طریقوں سے پہنچا دیا جا چکا ہے. لیکن صرف یہ واحد حفیظ الرحمان صاحب سے حنان ہمیشہ بلائنڈ مرڈر زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ عبدالحمید صاحب، ان کو فخر ہے کہ ان کا بھائی شہید ہوا، لیکن یہ دو ہی بھائی تھے. ان کا ایک بازو چلا گیا. تین بھائی. ایک مجھ سے بڑے ہیں عبدالرشید. اچھا، ان کا ایک بازو چلا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ان کو پچھلے 5 سال سے یہ تکلیف ہی سونے نہیں دے رہی کہ ہمارے بھائی کا ملزم نہیں پکڑا گیا. ان کو سکون اس وقت ہی آئے گا جب اس کا اکیوز گرفتار ہوگا اور اس کا ٹرائل ہوگا اور اپنے کیفر کردار تک پہنچے گا. کتنا ضروری ہے کسی بھی فیملی کے لیے یہ پتہ لگانا کہ ان کا اگر کوئی پیارا جو ہے اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور ان قصورواروں کو سزا ملے؟ کتنا ضروری ہوگا؟ فاطمہ، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں، ایک تو ان کو یہ دکھ ہے وہ چلا گیا. بندہ صبر فیملی کر لیتی ہے کہ جس طرح ابھی امیر صاحب نے بتایا کہ ان کی عمر اتنی تھی، لکھوا کے لایا تھا، اللہ کی طرف سے چلا گیا، وہ صبر آ جاتا ہے. لیکن اس کو کس نے شہید کیا، کس نے اس کو فائرنگ اس پر کی، اس کا نام ملنا، یہ ساری زندگی، اللہ نہ کرے وہ نام مل جائے، اگر وہ نہیں ملتا تو ساری زندگی ان کی، اس کی شہید کی بیوہ کے خلش رہے گی فار ایور. ان کے بھی رہے گی، ان کے بچوں کو. آج بچے چھوٹے ہیں، یہ جس طرح بتا رہے تھے کہ جب وہ شہید ہوئے ان کی بیٹی 2 سال کی تھی، آج 7 سال کی ہوگی. کل کو ماشاءاللہ وہ سمجھدار ہوگی، وہ پوچھے گی کہ ہمارے پاپا کو شہید کس نے کیا تھا، پھر کیوں، اس کا کیا بنا ہے. تو کیا یہ کیا جواب دیں گے اور کیا بتائیں گے پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کہ بیٹا آپ کے پاپا پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ تھے، اسی کے لیے انہوں نے شہادت دی اور اس ڈپارٹمنٹ نے آپ کے پاپا کو شہید کرنے والوں کو آج تک نہیں ڈھونڈا. اس بچی کے دماغ پہ کیا تاثر جائے گا پولیس ڈپارٹمنٹ کا؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سارے شہداء کے بچے بھی پھر اسی فیلڈ کے اندر آگے جوائن کرتے ہیں کیونکہ نوکری بھی ان کی آفر کی جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ایک اچھا اقدام ہے، اس سے پولیس فورس بھی مضبوط ہوتی ہے اور جذبہ بھی بہت سارے لوگوں کا بڑھتا ہے. عام عوام کی اگر بات کی جائے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر آنا چاہتے ہیں، کیونکہ نفری کی بھی کافی حد تک کمی ہے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر، یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کے بعد اور ان کو کس طرح سے عزت سے نوازا جاتا ہے اگر اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، تو یہ ایک موٹیویشن جو ہے ایک عام شخص تک بھی اس چیز کی پہنچتی ہے. حنان، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ شہید کو تو اکاموڈیشن کی جاتی ہے، اس کی فیملی کو، اس کے بچوں کو گھر دیا جاتا ہے، سارا کچھ. جو پولیس ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی اہلکار ڈیورنگ ڈیوٹی، یعنی کہ وہ ڈیوٹی سے مراد یہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ تھا، وہ کسی بیماری کی وجہ سے سڈن ڈیتھ کی، اس کی ڈیتھ سڈن ہو جائے، کسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کو بھی اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. 2.5 ملین فوری طور پر گھر والوں کو تب بھی دیا جاتا ہے. آلٹرنیٹ نوکری بھی دی جاتی ہے، گزارا الاؤنس بھی دیا جاتا ہے، اور اس کی بیوہ کو جب تک اس کی عمر 60 تک نہیں پہنچتی پولیس کے کاغذات میں ان کو پے بھی کیا جاتا ہے، ان کی تنخواہ بھی جاری رہتی ہے. ابھی کل میں سی پی فیصل آباد کے پاس بیٹھا تھا تو ایک خاتون آئی ہے، انہوں نے بتایا، ساتھ بچہ چھوٹا سا تھا، کہ میرے ہسبینڈ پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ تھے اور 7 سال ہو گئے وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں، ہمیں گزارا الاؤنس مل رہا ہے لیکن اس گزارا الاؤنس میں ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. وہ سہیل چودھری صاحب نے فوری طور پر اکاؤنٹنٹ کو بلوایا اور ان کو یہ کہا کہ اس کا جتنا بھی گزارا الاؤنس ہے اس میں 15,000 ایڈ کر دیا جائے اور فار ایور کے لیے ایڈ کر دیا جائے. کیا بات. اور یہ پولیس کے ویلفیئر فنڈ سے فار ایور اس کو ملتا رہے گا تا حیات. اب بہت زیادہ اکاموڈیشن ہو رہی ہے اور پولیس کہ اگر کوئی بندہ کسی ہینس بیماری میں بھی آ جائے ان کو، اب دیکھیں میاں آبادی انسپیکٹر وہ کووڈ کی وجہ سے بیچارے شہید ہوئے ہیں، بہت کمپیٹنٹ آفیسر تھے، بڑے ویل ایجوکیٹڈ تھے، بڑے مطلب انٹلیکچوئل آدمی تھے. ان کی فیملی کو بھی اکاموڈیشن دی جا رہی ہے، ان کو شہید ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. یہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بڑی اچھی چیز ہے کہ اپنے جو ان کا سٹاف ہے
ان کو ریئلائز کیا جا رہا ہے کہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ واقعی ان کی خدمات ہیں. جس طرح فیصل آباد میں نفری انتہائی معمولی ہے اور آبادی کتنی زیادہ ہے, اس پہ یہ آبادی کے جرائم پیشہ عناصر سے آبادی کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ بہت قربانیاں دے رہے ہیں, سیکریفائز کر رہے ہیں. 72 آورز تک ان کو کام کرنا پڑتا ہے. ایک اہلکار کو, کانسٹیبل کو, تھانے دار کو گھر سے آنے کا ٹائم پتا ہے کہ میں نے 8 بجے پہنچنا ہے, میری کورٹ میں ہیئرنگ ہے, اس کے بعد تھانے جانا ہے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ 2 دن بعد, 1 ہفتے بعد کب میں نے گھر واپس بچوں پہ پلٹنا ہے. ویسے یہ طیب صاحب اس ڈپارٹمنٹ کی تلخ حقیقت ہے کہ کوئی ڈیوٹی آج نہیں اس کے ہوتے, 24 گھنٹے آپ کو ڈیوٹی دینی پڑتی ہے, اور ایون جو جتنی تگڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے اتنی زیادہ ڈیوٹی اس کی بڑھ جاتی ہے. اس حوالے سے بھی تو کچھ بتائیں, گورنمنٹ کو کوئی انیشیٹو لینا چاہیے, یہ بھی تو اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ 24 گھنٹے ان سے کام لیا جائے, اور جب 24 گھنٹے کام لیا جائے گا تو کریڈیبلٹی کسی بھی ادارے کی جو ہے وہ بھی اسٹیک پہ لگتی ہے, وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پائیں گے. اس کے اوپر کیا کہیں؟ حنان, یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ حکومت جو پچھلی حکومتیں گئی ہیں سب کی, یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو جدید وسائل دے رہے ہیں. یہ ان کی تنخواہوں میں بھی کبھی نہ کبھی تھوڑا بہت اضافہ کر دیتے ہیں. یہ ان کو نئی گاڑیاں دے رہے ہیں, یہ ان کو جدید ٹیکنالوجی دے رہے ہیں, لیکن ان کی اسٹرینتھ کو نہیں بڑھا رہے. اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے بالکل. اس کی ریزن یہ بتاتے ہیں کہ فنانس ڈپارٹمنٹ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ اگر ہم آپ کی اسٹرینتھ کو 2 گنا کر دیں یا کچھ بڑھائیں تو ہمیں تنخواہیں کیسے دینی ہے. فیصل آباد کی نفری 8400 کے لگ بھگ ہے اس وقت. اس میں سے 2000 سے زائد لوگ مختلف ٹریننگز پر اور کورسز پر گئے ہوئے ہیں. پنجاب کانسٹیبلری میں گئے ہوئے ہیں. 700 کے لگ بھگ پولیس جو افسران اور جو دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی سیکیورٹی پر لگے ہوئے ہیں. تھانوں میں صرف اور صرف 2915 2915 لوگ فیلڈ سٹاف ہیں صرف, جو 9 ملین کی آبادی کو کنٹرول کر رہے ہیں. امپاسبل. فیصل آباد میں نفری ہمیں کم از کم 35,000 چاہیے. اس میں سے 30,000 نفری فیلڈ سٹاف ہو جو صرف تھانوں میں کام کرے, تب فیصل آباد میں جرائم بھی کم ہو سکتے ہیں اور فیصل آباد کے شہری میں نہ کریں. آپ اگر جابز نہیں بھی دیتے, آپ نہ کیے جائیں, سیف سٹی پروجیکٹ کے اوپر ہی صرف کام کر لیا جائے تو اس پہ تو دوبارہ تنخواہیں بھی نہیں دینی پڑے گی. آپ کو ہر مہینے جو دینی پڑتی ہیں, الاؤنسز دینے پڑیں گے, وہ بھی نہیں دینے پڑیں گے. 30,000 لوگوں کی اگر تنخواہ بچا بھی لیں گے اس طریقے سے, تو میرا خیال ہے خدا نہ خواستہ ان فیوچر اگر کوئی ایسا سین ہوتا بھی ہے تو سیف سٹی پروجیکٹ کی آنکھ سے میرا نہیں خیال کوئی بچ کے کسی گلی محلے میں کوئی وہ اتنا اچھا پروجیکٹ ہے کہ اس کا حکومتوں کے لیے اس پہ جو ایکسپینس آنے ہیں, جو فنڈ لگنے ہیں حکومتوں کے لیے, بالکل مائنڈ نہیں رکھتے, بالکل معمولی. آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید 1 ارب لگ جائے گا. یہ بھی بہت زیادہ بتا رہا ہوں آپ کو, کروڑوں میں لگیں گے. حکومتوں کے لیے چیزیں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی. جتنا بجٹ تو آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دے سکتی ہے جتنا اس پہ لگنا ہے. بلڈنگ کھڑی ہو چکی ہے, اس کے 3 منزلیں بن چکی ہیں, اس کا بیسمنٹ نکل آیا ہے, سیٹ اپ اس کی رینوویشن ہوگی, سیٹ اپ انسٹال ہوگا اور اس کے لیے اسٹاف بھرتی کیا جائے گا. 8000 CCTV کیمراز جن کے 2016 میں جگہ پن پوائنٹ کر لی گئی تھی کہ فیصل آباد سٹی میں کہاں کہاں پہ یہ کیمراز انسٹال ہوں گے. 8000 کیمراز اگر آپ کے فیصل آباد سٹی میں لگ جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی چیز ان سے محفوظ رہ سکتی ہے. دوسری بات, تمام پورے پاکستان کی گاڑیوں کی انفارمیشن, گاڑی, موٹر سائیکل, ڈالا, بس, جو بھی ایچ اینڈ ایوری وہیکل اس میں انسٹال ہوگی. کوئی بھی فیک گاڑی جو چھن کے آئے گی یا کوئی ٹیمپرڈ گاڑی جیسے ہی آپ کے شہر کی حدود میں داخل ہوگی, سیف سٹی فوری بلنک کر دے گا کہ یہ گاڑی میں یہ مسئلہ ہے. لاہور سے گاڑی چھینی گئی, ساتھ ہی سسٹم میں آ جائے گی. جیسے ہی فیصل آباد میں انٹر ہوگی آپ کو آپ کا سسٹم بتا دے گا یہ گاڑی وہ ہے جو فلاں جگہ چھینی گئی ہے. صوبائی لیول پہ ہوتا ہے یا پورے پاکستان میں ہوتا ہے؟ جس صوبائی لیول پہ. یہ پنجاب حکومت کا یہ سیف سٹی پروجیکٹ منصوبہ ہے. ابھی تک صرف لاہور میں 5 شہروں میں یہ بننا تھا. لاہور کے بعد فیصل آباد, ملتان, گجرانوالہ اور پنڈی میں یہ بننا تھا. 5 بننا تھا. ابھی تک صرف اس ایکٹیو ہے لاہور میں, اور لاہور کی پہلے تو نفری بہت زیادہ ہے, تقریباً 52,000 کے لگ بھگ نفری ہے مختلف یونٹس ڈال کے ان کے. تو اگر کسی دوسرے صوبے سے گاڑی چھن کے آتی ہے پنجاب کے اندر, جی نا, جب پورے پاکستان کی گاڑیوں کا ڈیٹا اس پہ ہونا تھا. جو گاڑی پورے پاکستان میں کہیں بھی رجسٹرڈ ہوگی اس کا ڈیٹا اس کے اندر آٹومیٹک آ جائے گا. پھر جیسے ہی وہ گاڑی چھین جائے گی آپ کو سسٹم میں بھی آ جائے گی اور آپ کو پتہ لگ جائے گا. اچھا, فیس ریکگنیشن سسٹم بھی ہوتا ہے اس میں؟ یہ ابھی نہ آ رہا ہے. اچھا, یہ اب بڑی اچھی بات کی آپ نے. نادرا کے پاس کتنے آئی ڈی کارڈ کے سب کے پاس ان کے فیس موجود ہیں, پکچرز موجود ہیں. المیہ یہ دیکھیں
फैसला बाद में टिकती हुई CCTV कैमरा से उसकी पिक्चर आ गई। पुलिस डिपार्टमेंट नादरा को उसको रिकग्नाइज करने के लिए भिजवा देते हैं कि ये पिक्चर है, इसको मैच करें। 3-3 माह तक वो मैच ही नहीं करते। ये हुकूमत को चाहिए कि आपस में डिपार्टमेंट्स की कोलैबोरेशन इस किस्म की होनी चाहिए, पेनिट्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि क्विक सर्विस हो। वो तो एक क्लिक के ऊपर आपको 10 मिनट में बता देते। इधर अगर पुलिस की जानब से मेल की जाए तो अगले 10 मिनट में मेल वापस आ जाए कि ये फलां बंदे की आईडी है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या इससे डेफिनेटली जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो ड्यूटी दे रहे होते हैं उनके लिए भी चीज़ें आसान हो जाएंगी और सेफ्टी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर जगह पे पुलिस ऑफिसर को अपनी जान जो है वो जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी? सही बात है। ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ये जो इकदामात हैं ये जल्द अज जल्द रूब अमल आने चाहिए ताकि लोगों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत हो। और पुलिस के ऊपर ये जो इतना बर्डन है, स्टाफ की कमी है, तो मेरा ख्याल है इससे उसका भी अजाला हो जाएगा। तो जब कैमरे लगे हुए होंगे, मुल्ज़म आसानी से ट्रेस हो जाएंगे, वो अपने अंजाम तक पहुँचेंगे, तो फिर एक तो माशरे में भी अमन हो जाएगा, लोग अपने आप को सेफ समझेंगे और पुलिस के ऊपर भी ज़्यादा बोझ नहीं होगा। तो मुलज़मों की हौसला अफजाई होती है जब वो पकड़े नहीं जाते हैं, जब सिस्टम उन पर ग्रिप नहीं करता है, जराइम बढ़ते हैं, तो फिर पुलिस के ऊपर भी बोझ आता है और फिर हमें ये शिकायत होती है कि स्टाफ की कमी है, पुलिस स्टाफ की कमी है, अफराद की कमी है। असल में अगर हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर लें, उसको मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं, जो जदीद आलात हैं, उनके साथ उसको अपडेट करें, तो यकीनन इससे बड़ा फायदा हो सकता है मुआशरे में अमन कायम करने के लिए। बेशक आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए, बहुत कीमती वक्त आपने हमें साथ दिया। तईब मकबूल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।